बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। ये दुआओं का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कायम रखेंगे। हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं, आप हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, जिसके मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं और सोशल मीडिया की साइट्स पे भी आपकी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हमारी टीम पढ़ती रहती है और हम तक पहुंचाती रहती है। अच्छा लगता है जी। खुश रहें, आबाद रहें। ऐसे ही अल्लाह ताला हमें भी तौफीक देता रहे कि हम पैगाम टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से खूबसूरत दीन की रहनुमाई के हवाले से बातें या आपकी सोशल या आपकी माशरती ज़िंदगी के हवाले से आपको हम गाइड करते रहें। और जो शरई रहनुमाई है उसकी ज़िम्मेदारी अगर अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाई है तो हम इस ज़िम्मेदारी को जितना बेहतर तरीके से अदा कर सकें हमें करनी चाहिए। ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी ये होती है कि जब ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए मैं बात करता हूँ तो अपना फॉर्मेट बताया करता हूँ। तो आज का फॉर्मेट भी यही है कि जी सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जो ताउन हासिल रहता है वो ताउन आज भी हमें हासिल है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का हमें आज ताउन है, जिसके ताउन से प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमें प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए एक और भी जिम्मेदारी सर अंजाम देनी होती है कि आपने अगर कॉल करनी है और प्रोग्राम में शामिल होना है तो एक लैंडलाइन नंबर, यूनियन नंबर हमने इशू कर दिया है 042111700 यानी 042111700 और 000 पर डायल कीजिए और हमसे बात कर लीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, टीवी का वॉल्यूम बंद किया करें ताकि प्रॉपर तरीके से बात हो सके। और अगर आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं तो इसी नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमने जारी कर दिया है जो आप अब अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखेंगे 0321565200 यानी 0321565200। यहाँ आप अपना ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं सवाल की सूरत में और रिटर्न मैसेज भी भेज सकते हैं और अगेन ताउन करने वालों में भी शामिल हो सकते हैं। आज की किताब है जी जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, बहार हो या ख़िज़ां जिसका नाम है। आज का वजीफ़ा करने का काम बताया जाएगा और आज जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है घरेलू मुलाजमीन की मदद के हवाले से। ये वो मुलाजमीन हैं जो हमारे सारे घर के काम करते हैं, अक्सर औकात वो काम भी करते हैं जो शायद उनकी ज़िम्मेदारियों में नहीं आते, लेकिन हम उनको अक्सर अपने घरों के अंदर प्रॉपर जगह पे बैठने की इजाज़त भी नहीं देते। उनकी मदद कम से कम ऐसे तो कर सकते हैं कि ठंडी जगह बैठ सकें, या उनकी अगर कोई ऐसी ज़रूरत है जो हम कर भी सकते हैं पूरी, लेकिन मुलाजमीन समझ के कि नहीं ये मुलाजिम है इसको इतना फ्री नहीं करना, ये हमारी एक सोच है। दीन हमें क्या रहनुमाई देता है, लॉ क्या कहता है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और जनाब आज सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। फालिज का आलमी दिन है 29 अक्टूबर। फालिज के आलमी दिन के हवाले से जाना पहचाना जाता है। दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका शिकार हो जाते हैं और एक तहकीक के मुताबिक अगर 2030 तक इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो 9 करोड़ अफराद तक इसमें शिकार हो सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद है। फालिज क्यों होता है, पैरालाइज होने की वजूहात क्या होती हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे एक मेहमान मौजूद हैं, कारी उसामा हाजिम साहब। इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब के साथ मौजूद हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। बहुत सारी बातें आज तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत खूबसूरत मेहमानों की आज एक लिस्ट भी है मेरे पास। डेफिनेटली उस पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो कारी साहब गुजारिश आगाज़ कीजिए तलावत कुरान करीम से, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कार साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी सब खुलासा बयान करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ाम भाई, इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत मैसेज दिया है अपने बंदों को कि मेरे बंदो, जो मुझे अपना रब मान कर ज़िंदगी गुजार ले, पक्का कायम दायम होकर, फिर हिले नहीं, कमज़ोरी ना दिखाए, और जब अपने रब को रब मान लिया है तो मुश्किलात आए तो सब्र कर जाए, अल्लाह नेमतें दे तो शुक्र कर ले, तो फिर उसके लिए इनामात बहुत हैं। उसकी ज़िंदगी में ही फरिश्ते आकर उसके कानों में कह देते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया से जा रहे हो, आगे भी अल्लाह की नेमतें ही हैं। तो ऐसी दोस्ती, जिसकी दोस्ती फरिश्तों से हो जाए, उसको और क्या चाहिए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जन्नत में इसकी मेहमान नवाजी ऐसी तैयार की जाती है कि जो वो चाहे उसको वही मिलता है, जो वो मांगेगा वही उसको मिलेगा जी। सुभान अल्लाह। दुनिया में हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अरे वाह भट्टी साहब, अच्छा। लेकिन वहाँ पर दम निकलेगा नहीं, अल्लाह बल्कि अभी आप ख्वाहिश करेंगे तो वो फौरन हाजिर कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पे ये नहीं होगा कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। नहीं, वहाँ पे तो फिर पूछा जाएगा कि और क्या अरमान है। वहाँ तो अरमान ख़त्म हो जाएंगे। हाँ जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जो गरीब जनती होगा ना, सबसे लास्ट में जन्नत में जाने वाला, उसको भी प्रोटोकॉल ये है कि अर्श वाला 3 दिन तक खुद आकर पूछेगा कि मेरे बंदे कुछ चाहिए तो बता। अल्लाह अकबर। और जब वो गुंग हो जाएगा ना, मांग मांग के बस हो जाएगी, तो फिर मालिक खुद याद कराएगा, मैंने फलां बंदों को ये भी दिया, वो लेना वो दे दो, अल्लाह दे दो, ये भी दे दें, वो लेना वो भी दे दो, वो भी दे दो। 3 दिन तक अल्लाह उसको याद करा करा कर उसके अरमान पूरे करेगा। अल्लाह हमें भी इन खुश नसीबों में इंशाअल्लाह ताला, आमीन आमीन। भट्टी साहब, आज तो सुबह सुबह आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। ले जी, एक ज़बरदस्त चीज़ और भी है ज़िम्मेदारियों में आज की किताब के हवाले से। आज की किताब है बहार हो या ख़िज़ा, इस्लामी तालीम व तरबियत के लिए कहानी सीरीज़ का ये एक तसलसल है। बच्चे हों या बड़े, कभी खुशी कभी परेशानी लाहक रहती है, मगर हर हाल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम दुख सुख में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, ये खूबसूरत कहानी आपको बताएगी। और जैसा कि मैं इस किताब को जब भी आपको दिखाता हूँ कि उस किताब के बारे में अंदर भी दिखाता हूँ कि देखिए उसके साथ साथ सारा बाकायदा सीखने के लिए जो प्रोसेस होता है कि तस्वीरी वो सारी चीज़ें जो लिखी होती हैं वो भी बताई जा रही होती है कि अगर मॉर्निंग का है
اور اگر کوئی صبح کے حوالے سے کوئی چیز ہے، اسی طرح سے تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی چیز ہے، یہ دیکھیے تو یہ خوبصورت باتیں ہیں جو اس کتاب میں شامل ہیں۔ اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہار ہو یا خزاں، darussalam.pk پر یہ آن لائن دستیاب ہے، اور دارالسلام کے تمام شو رومز پر بھی یہ اویلیبل ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑی صاحب، آج کا کرنے کا کام پلیز۔ آج کے کرنے کا کام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنہری فرمان ہے، جی، آپ کے وہ جامع ترین کلمات جن کو ہم گولڈن ورڈز کہہ سکتے ہیں۔ گولڈ بھی کیا چیز ہے آپ کے کلمات کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا گولڈ، لیکن سمجھانے کے لیے کہ آپ کے وہ سنہری کلمات جو ہماری زندگیوں میں بہار لا سکتے ہیں، کتنے قیمتی الفاظ، کتنے قیمتی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ جی، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی ایک ایک تعلیم ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم و انفسہم، کہ مومن وہ ہے، سچا مومن وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے۔ اب سب کے کان کھڑے ہوئے کہ کیا اللہ کے رسول بیان کرنے لگے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچا اور حقیقی مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہوں، لوگوں کو کوئی خطرہ نہ ہو کہ میرا گھر کھلا ہوا ہے، میری گاڑی کھلی رہ گئی ہے، میں آفس میں ہوں، میرے گھر میں کیا ہو، بے پرواہ آپ کا ہمسایہ بے فکر رہے، آپ مال کے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی، اور کوئی آپ کو فکر لاحق نہ ہو۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار پیسے دیے ہیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو، ٹال مٹول کر کے آپ کو اذیت میں ڈالنے والا آپ کا کوئی عزیز نہ ہو، بلکہ آپ کا حق بھی ٹائم پر ادا کرنے والا بن جائے تو معاشرہ کتنا سکون ہو جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں، آج خون سفید ہو گئے ہیں جی، بھائی بھائی کے کام نہیں آ رہا، تو کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بھائی اپنے مشکل سے اپنی تمام ضروریات سائڈ پر رکھ کر آپ کی مشکل میں آپ کے وقت پر آپ کا کام آتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ خوشحال ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی اصل رقم بھی نہیں لوٹاتے۔ ہمارے کتنے سوال آتے ہیں کہ 30 سال پہلے قرضہ لیا تھا اور اب واپس کر رہا ہے، کتنا ظلم ہے کہ 30 سال پہلے کی جو ویلیو تھی وہ کہاں اور اب کہاں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو مال اور جان دونوں کی اگر حفاظت آپ دے دیں تو آپ بہترین مومن ہیں، اور اگر لوگوں کے مال آپ سے محفوظ نہیں، آپ قرض لیتے ہیں، کھا پی کے اڑپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اگر آپ دونوں چیزیں لوگوں کو محفوظ کر دیں، لوگوں کے بچے، ان کی جانیں، ان کے مال آپ سے محفوظ ہیں، امن میں ہیں، تو آپ بہترین مومن ہیں۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور اسی فرمان کا دوسرا حصہ ہے کہ اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑتا ہے، جو غلطیوں کو معافی مانگنے کے بعد دوبارہ ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے، گناہوں کی بستی سے نکلا، دوبارہ کبھی ادھر رخ بھی نہیں کیا، تو وہ ہے اصلی مہاجر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اصلی مومن اور اصلی مہاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویسے بڑی صاحب یہ ڈیفینیشن مہاجر کی بڑی خوبصورت ہے، ہاں جی، ہاں جی، بڑے کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ مہاجر اصل میں کون ہے۔ ہاں جی، ہم تو وہی سمجھتے ہیں نا جو ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلا جائے، لیکن یہ دیکھیے ایک جگہ سے نکل کے دوسری اچھی جگہ پہ آ جانے کے بارے میں بری قرآن بستی بتا چھوڑے، رہا ہے، اچھی اچھی بستی بستی میں میں شامل ہو جائے۔ ماشاءاللہ، خوبصورت۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، آج کے ایک پہلے کالر ہیں، ان کی جانب بڑھنے سے پہلے 2-3 میں کمنٹ لازمی شامل کرنا چاہوں گا۔ الطاف پنڈت صاحب، الطاف پنڈت جو ہمیں لکھتے ہیں اکثر، لکھتے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نوید صاحب، آپ ٹھیک ہو؟ جی الطاف صاحب ہم ٹھیک ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب بھٹی صاحب کو بھی اور قاری صاحب کو بھی سلام کہہ دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پہلے کالر، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالد محمود صاحب گوجرانوالہ سے کال کر رہے ہیں۔ خالد محمود صاحب شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سارے پیغام ٹی وی ٹیم نو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرا سوال ہے جی، اپنا اسی صبح دی نماز پڑھن جانے ہیں تے جماعت کھلوتی نہیں تے بندے پیچھے سنتا نیت لیندے نے، کیا مطلب ہے سنتا نیتنی چاہیے نہیں یا کہ جماعت دے نال کھلونا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ بڑی صاحب فرمائیے اس بارے جی میں۔ یہ ہمارے ہاں مس کنسیپٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سنتوں کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر سنتیں پڑھنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ المکتوبہ فلا صلاۃ الا التی اقیمت، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے
تو پھر کوئی نوافل کوئی سنتیں نہیں ہوتی سوائے اس نماز کے جو کھڑی ہو گئی ہے۔ تو لہذا اگر آپ پڑھ رہے ہیں بالکل اینڈ پر پہنچے ہوں، سلام پھیرنے والے ہو، تو پھر تو سلام پھیر لو، اور اگر ابھی آپ نے پوری رکعت رہتی ہے تو ابھی شروع ہی کی تھی تو نماز کھڑی ہوگی تو پھر آپ چھوڑ دیں، سلام پھیریں اور نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور سنتے کب پڑھیں؟ دو طریقے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا تو آپ فجر کی نماز سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اشراق کے وقت جب آپ اشراق پڑھیں گے اس وقت بھی سنتے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ٹائم بہت وسیع ہے، فکر کرنے کی ضرورت کو نہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا بھاگو بھاگو۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں آتے ہیں، آگے جماعت کھڑی ہوگی تو وہ اتنی سپیڈ سے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نظامی بھائی، میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ سلام پھیرنا بھی بھول گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ امام صاحب رکوع جا رہے ہیں اور میری رکعت نکل گئی ہے تو وہ سلام پھیرنا بھی بھول گیا، اسی طرح بھاگا اور بھاگ کر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو۔ تو اس افراتفری کی پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ غلام دین صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری بہن کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی کر دے اور آزمائش ختم کر دے، جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ جی اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کی مشکلات آسان کرے، اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اللہ برکتیں دے اور ان کو اللہ تعالیٰ خوشحال فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ریٹن کوسچن ہے جی، پوچھا گیا ہے ایک کرسچن خاتون سے نکاح کیے 6 سال ہو گئے، اس نے وقتی طور پر کلمہ پڑھا تھا، اس سے جب اسلامی تعلیمات کی بات کی اس نے کہا مجھ سے بات نہ کرو، ایسی عورت کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے؟ میں کیا کہوں؟ نہیں کہنا تو پڑے گا بڑی صاحب آپ کو، آپ ہی نے کہنا ہے۔ کرسچن عورت سے آپ اس کو مسلمان کیے بغیر بھی شادی کر سکتے ہیں اگر وہ پاک دامن ہو، با کردار ہو، سیرت اور کردار اس کا صحیح ہو تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں بغیر اس کو مسلمان کیے بھی، اہل کتاب کے ساتھ۔ لیکن آپ نے اس کو مسلمان کرنے کی جسارت کر لی اور وہ مسلمان ہو گئی، جی، اب اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ مجھے بھی ایک شخص نے بتایا کہ جاپان میں وہ اسی طرح ایک دوست سے کہا کہ شادی کر لی ہے، ساری تعلیمات پہلے بتائی تھی، لیکن اب وہ کہتی ہے جی میں 3 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 2 پڑھوں گی، اگر پڑھانی ہے تو ٹھیک ہے مرہ میں وہ بھی نہیں پڑھوں گی، اور وہی واپس شراب کی طرف اور جوے کی طرف سب کام کر رہی ہے۔ تو اب اسی صورتحال میں بھی یہ شخص اس کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کو اسلامی تعلیمات بتاتا، اگر اس کو قبول ہوتا تو اسلام قبول کرتے، وگرنہ اس کو کرسچن حالت میں شادی کرنے ہی تو کر لیتے۔ تو اب کیا ہے، اب اگر مسلمان ہونے کے بعد وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو وہ بہت بڑی مجرم ہے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کی بڑی سخت سزا تھی۔ تو اب اگر وہ نکاح اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی تو یہ بھائی صاحب آپ سوچنے پر شاید وہ میرا خیال ہے وہ پہلے سے محبت بھی نہیں رہی ہوگی، تو اب تھوڑی سی چینج آ گئی ہے نا، اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کروں۔ اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی، بالکل انکاری ہے، تو پھر ان کو جدا ہو جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا آخری پھر یہ بات یہ ہے، آخری حال تو پھر یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نوید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ارے یہ تو میرے محمد رضوان بھائی ہیں بہاول نگر سے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، فرمائیے آج کیا پوچھنے والے ہیں؟ جی بھائی یہی پوچھنا ہے بڑی صاحب سے کہ بندہ جب جمعے کے دن جاتا ہے مسجد، جی ایک صاحب ادھر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو بندہ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ادا کر کے بیٹھ جائے، یا جب وہ دے رہا ہوتا ہے حدیثیں بتا رہا ہوتا ہے سن لے پہلے پھر بعد میں ادا کر لے، یہ پوچھنا ہے۔ جی اور مجھے اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، یہ بھی بٹی صاحب دعا کر دے، اور ان کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ ارے آج تو بڑی باتیں اکٹھی کر کے لائے ہیں محمد رضوان صاحب۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ شکریہ آپ نے کال کی۔ بڑی صاحب 2-3 چیزوں کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ جی ان کو نمازی بنائے، یہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن نمازی بڑھنے کی کوشش بھی تو کرنی پڑے گی۔ کوشش انہوں نے کرنی ہے، کوشش کیے بغیر خالی دعاؤں سے نہیں کام چلے گا۔ جی تو دعا ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ لیکن رضوان بھائی آپ بھی ہمت کریں نا، 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھا کریں۔ ایک دن آپ پڑھیں گے نا تو اگلے دن کی توفیق اللہ خود بخود دے گا۔ آپ بھاگتے ہیں مسجد کی طرف، ایک نماز پڑھ لینا دوسری کا دل کرتا ہے کہ جاؤں، انتظار رہتا ہے، انتظار رہتا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ روٹین بن جائے گی تو انشاءاللہ پھر شوق بڑھتا ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی رہ گیا جمعے والے دن امام جب خطبہ دے رہا ہو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے، اگرچہ خطبہ جاری بھی ہو تو وہ مختصر سی 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھے۔ یہ جو بعد میں پڑھنے والا رواج ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس وقت اس نے پڑھ لی ہے اور پڑھنی چاہیے، حکم ہے، اور اگر وہ کسی وقت سے نہیں پڑھ سکا یا اس کو پتہ نہیں تھا بیٹھ گیا ہے تو دوبارہ اٹھ کے بعد میں پڑھنے والی بات درست نہیں، پہلے پڑھنا ضروری ہے، اسی وقت تو بہتر ہے تھوڑا وقت پہلے چلا جائے بندہ تاکہ جمعے کا اہتمام کرنے کا حکم اسی لیے ہے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جی مزید باتیں بھی ابھی شامل کی جائیں گی، آپ کی کالز بھی ہم ریسیو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مزید سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ بڑی صاحب پوچھا گیا ہے کہ طلاق کے معاملے میں رجوع جو ہے وہ زبانی اگر کیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، طلاق کے بعد اگر وہ طلاق رجی ہے، جی، پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے، جس کے بعد خامد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اس میں اگر خامد میسج کر دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے صلح کر رہا ہوں، اور والدین کو بھی بتا دیتا ہے یا سسرالیوں کو بھی بتا دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے صلح کر لی ہے، تو صلح ہو جائے گی۔ یا وہ فون کال کر دیتا ہے بیوی کو کہ میرے سے غلطی ہو گئی بھائی، میں نے طلاق دی تھی، اب میں اس سے رجوع کر رہا ہوں، تو پھر بھی رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ عملاً بیوی کو گھر واپس لا کر میاں بیوی کے تعلقات قائم کر لیں تو پھر بھی ہو جائے گا۔ تینوں طریقوں سے ہو سکتا ہے، میسج کر دے، کال کر دے، زبانی اس کو کہہ دے اس کے آمنے سامنے آ کر گواہوں کی موجودگی میں، یا بعد میں گواہوں کو بتا دے کہ بھائی میں نے طلاق دی تھی اور میں نے صلح کر لی ہے، تو رجوع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے کہ اچھا یہ مزے کا ہے ویسے، اب چونکہ آج کل دور ہے عمرے کا سیزن چل رہا ہے نا جی، ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی چل رہا ہے، پیغام ٹیلی ویژن میں بھی چل رہا ہے، ماشاءاللہ رونقیں، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ خواہش تو ہے کہ بڑی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی چلے، لیکن چلے اللہ تعالیٰ کوئی آسانیاں پیدا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا بڑی صاحب پوچھا گیا ہے کہ میرا ایک دوست عمرے پہ گیا اور کہہ دیا گیا اسے کہ بھئی اگر تم عمرے پہ جا رہے ہو تو وہاں پہ جو کبوتروں کو، پرندوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا دانہ چھپا کے چوری چپکے سے جیب میں ڈال کے میرے لیے لے آؤ۔ اب وہ دوست صاحب لے تو آئے ہیں لیکن وہ پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں، کہیں میں نے گناہ تو نہیں کر دیا، غلط تو نہیں کیا، تو اس بارے میں کیا؟ غلط تو ہے، غلط ہے یہ۔ اچھا دیکھیں اگر مسلمان بھائی نے یا مسلمانوں نے وہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈالا ہوا ہے، اور لوگ ڈالتے بھی ہیں، جی، تو وہ حق کس کا ہے؟ اب وہ جانوروں کا ہے، ان کو ڈالا ہے، ان کو کھانا ہے، اور مکے کے جانوروں کا ہے، وہ مکے کے جانور جن کو ڈرانے کی بھی ممانعت ہے، اگر وہ دانہ کھا رہے ہوں تو ان کو شی کر کے بگانے سے بھی منع ہے کہ اس کو بگانا بھی نہیں ہے۔ اور شکار کا جانور آپ کو حدود حرم کے اندر نظر آ جائے، اس کو ڈرا کے حدود حرم سے باہر نکالنا کہ باہر نکال کے شکار کر لیں گے، یہ بھی منع ہے۔ تو وہاں پر ان کو دانہ ڈالا تھا، اس کو لے آنا پاکستان لانا کیوں ہے؟ میں وہی پوچھنے والا تھا۔ تبرک، تو اچھا، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ وہ دانہ ان کا حق ہے جانوروں کا، ان کو ہی ڈالنا چاہیے۔ اگر وہ ادھر ہی ان کو پتہ چل جائے کہ میں یہ غلط کام کر بیٹھا ہوں تو وہ دانہ وہاں دوبارہ واپس پھینک دیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ پاکستان لے آئے ہیں تو اب کسی عمرے میں جانے والے کو پیسے دیں کہ اتنا سا دانہ ادھر دوبارہ ڈال دیں۔ اچھا یہ غلط ہونا نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ صابر حسین صاحب اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں، کال کرنے کا شکریہ راجہ صاحب، فرمائیے کیا پوچھنے والے ہیں آپ؟ میں پٹی صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم سنتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں جیسے زور کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، تو یہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اور جو ذکر اذکار جو فرض کے بعد ہوتے ہیں وہ مسجد میں کیے جائیں یا گھر آ کر کیے جائیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا، جواب دیتے ہیں جی ابھی بھٹی صاحب، فرمائیے اس بارے میں۔ سنتیں اور نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے صحابہ سے باقاعدہ کہا جی کہ جب فرض نماز مسجد میں پڑھ لو تو اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا کرو۔ سنتے اور نوافل گھر میں پڑھو گے تو تمہارے گھر میں اللہ کی برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ تو اس لیے سنتے اور نوافل اور ان کا ثواب مسجد کی نسبت گھر میں زیادہ بھی ہے۔ سنتے اور نوافل مرد حضرات کے لیے اگر وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں تو سنتے نوافل گھر میں پڑھیں، ان کا ثواب مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے سنتے نوافل گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچے دیکھیں گے ان کو بھی ترغیب ملے گی، عام بڑے دیکھیں گے تو ان کو بھی ترغیب ہوگی کہ ابو نے نماز پڑھ لی ہے تو ہم بھی پڑھ لیں،
ان کو بھی یاد دہانی ہو جائے کہ جو کام میں لگا ہوا تھا، مشغول تھا، ٹائم ہو گیا، تو وہ بھی نماز پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے سنتیں گھر میں ہی پڑھنی چاہیے، نوافل بھی گھر میں پڑھنے چاہیے۔ البتہ جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان میں تو تعلیمات یہ ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ البتہ سنتے اور نوافل آپ گھر واپس آ کر پڑھیں۔ اور وطر کے حوالے سے؟ ہاں وطر بھی گھر آ کر پڑھیں۔ وطر تو سحری کے ٹائم پڑھیں نا، سب سے افضل ترین وقت سحری کا ہے۔ جی جب آپ نوافل پڑھ لیں، اگر نوافل پڑھنے کا وقت نہیں مل سکا یا آپ سو کر نہیں اٹھ سکے تو اکیلے وطر بھی پڑھے جا سکتے ہیں سحری کے ٹائم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، شاہد صاحب گوجرانوالہ سے کال کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب سن پا رہے ہیں تو بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری 5 بیٹیاں نے تے بیٹا نہیں ہے تے زمین میں اپنی بیٹیاں دے نام لوا سکنا، میری زمین ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی۔ ابھی جواب لیتے ہیں۔ 5 بیٹیاں ہیں جی، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو زمین اپنی بیٹیوں کے نام لگا سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مسئلہ اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میری ایک ہی بیٹی ہے اور جائیداد اچھی خاصی ہے، تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ایک میں چاہتا ہوں کہ اگر پوری نہیں تو پھر نصف؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جو بیٹی کا ہے وہ ہے نصف جائیداد بیٹی کی ہے، اور باقی نصف جو ہے وہ جائے گی آپ کے بھائیوں کی طرف، آپ کے چچاؤں کی طرف، آپ کے بھتیجوں کی طرف۔ تو اگر 5 بیٹیاں ہیں تو والد کی جائیداد سے 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا، 1/8 ان کی زوجہ محترمہ کو ملے گا۔ ان کی وفات کے بعد اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے یہ اس طرح، تو 2/3 ہوگا بیٹیوں کا، 1/8 ان کی بیوی کا، اور جو باقی بچے گا وہ ان کے اسبا رشتہ دار ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، بھائیوں کی اولاد اگر ہوا تو ان کو ملے گا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں آپ کو جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذہن میں یہ آتا نا جو رشتہ دار قبضہ کر لیں گے، تو بھائی قبضہ نہیں کریں گے، آپ وصیت نامہ لکھیں کہ میری اتنی جائیداد ہے، اسلامی طریقے کے مطابق بعد میں تقسیم کر دی جائے۔ تو بچیوں کو اللہ کے فضل سے 2/3 ملنا ہے۔ 2/3 تو چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ اگر 1 کروڑ روپے کی جائیداد چھوڑی ہے تو 66 لاکھ تو بیٹیوں کا ہے، 1/8 بیوی کو بھی ملنا ہے، تو یہ تھوڑی سی رقم بچے گی وہ اسبا رشتہ داروں کو اللہ نے دی ہے، آپ نہیں دے رہے۔ ٹھیک، تو اللہ نے جس کو جو حصہ دیا ہے اس کو اس سے محروم کرنے کی نیت سے کوئی ایکشن لینا یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے پوچھا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی لیٹ جاتا ہے اور لیٹ کر وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے خوبصورت کہ آپ بیٹھے بیٹھے کر لیں، لیٹے لیٹے کر لیں، کھڑے ہو کر کر لیں، جیسے آپ کی تسلی ہو، جیسے آپ ایزی فیل کریں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نرگس صاحبہ لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی میرا سوال ہے کہ میرے ابو کی جو قبر ہے ان کے پاؤں والی سائڈ پر میری امی کی قبر ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی جا سکتی ہے ایصال ثواب کے لیے؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا والد اور والدہ کی قبر پر الگ الگ ہو کر دعا کرنا ہوگی؟ نہیں، ایسا تکلف کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جی، آپ قبر کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں، دونوں کے درمیان میں کھڑے ہوں گے تو ایک دائیں ہو جائے گا ایک بائیں ہو جائے گا، تو دعا کریں قبر پر جا کر، آپ تسلی سے دعا کرنی ہے ایصال ثواب کے لیے، اور کچھ نہیں کرنا۔ وہاں پر آپ ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کریں، قبر کی ٹھنڈک کی دعا کریں، قبر میں اللہ کی نعمتوں کے لیے دعا کریں، اور دعا آپ جیسے مرضی کر لیں، دائیں کے پاس کھڑے ہوں، بائیں کے پاس کھڑے ہوں، سینٹر میں کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ آج کے اس سیگمنٹ کے آخری کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ سمیرہ صاحبہ کراچی سے کال کر رہی ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں فرض پڑھنے چاہیے یا سنت پڑھنے چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ سفر پہ جاتے ہیں جی تو ہمیں خالی فرض پڑھنے چاہیے یا ساتھ سنت بھی پڑھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی مسئلے میں رخصت دیتا ہے جی، تو وہ اسی طرح پسند کرتا ہے جس طرح ہم اس کے فرائض کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو، ڈسکاؤنٹ کو بھی لیا جائے۔ جی، تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرض نماز جو 4 رکعت والی تھی اس کو 2 کر دی ہے، تو آپ 2 پڑھیں، اور سنتے نوافل بھی آپ کو معاف ہیں، نہ پڑھیں
تو یہ سب سے اولا اور بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سفر ماشاءاللہ ہم نے ایئر کنڈیشن گاڑی میں کیا ہے، اتنا لمبا بھی نہیں تھا، میں ایزی ہوں، تو نماز پوری پڑھنا بھی جائز ہے۔ نوافل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، جو مرضی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ تھک گئے ہیں، مسافر ہیں، تو اللہ نے ڈسکاؤنٹ دی ہوئی ہے، رخصت دی ہوئی ہے، اس رخصت پر بھی عمل کرنا افضل ترین عام کا۔ جیسے بھی ہم عمرے پہ جائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں کس طرح سے نماز ادا ہاں کرنی جی، چاہیے؟ اگر آپ نے مکہ میں جیسے 2-3 دن ٹھہرنا ہے جی تو پھر آپ وہاں پر قصر کریں، لیکن جب آپ حرم میں چلے جائیں گے، امام کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو تو پوری پڑھنی پڑے گی فرض۔ ٹھیک، تو ٹھیک لیکن ہے۔ سنتے اور نوافل اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ جا کس لیے رہے؟ اسی لیے تو جا رہے ہیں بھٹی صاحب، یہ سارا کچھ تو کرنا ہے تو جا پھر کے وہاں آپ پہ۔ کریں، انشاءاللہ پھر آپ انشاءاللہ۔ پڑھیں وہاں پر نوافل جی بھر کر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جماعتوں میں شامل ہوں ہم ساتھ نمازوں کے۔ جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں، سنتے پڑھیں، نوافل پڑھیں، جی بھر کر عبادت کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ٹھیک ہے تعالیٰ جی، آپ کا جانا قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگوں نے، جتنے بھی اپنوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا یزمانی صاحب کو کہا ہے، یا اور جو ہمارے ساتھی جاتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعائیں کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، باتیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، قاری اسامہ حازم صاحب۔ قاری صاحب آپ کا آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ سر آپ کا تو شکریہ میں کیسے ہی کروں، ماشاءاللہ اتنی چیزیں خوبصورت آپ بتاتے ہیں، اور آج آپ جو مرضی کہہ لیں میں آپ کو جانے نہیں دینے والا۔ آج تو جی ہم اکٹھے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ساتھ ہیں آپ، یہ آپ کو پتہ نا کل والا پروگرام آپ نے دیکھا۔ اینی وے سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا شکریہ جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بریک کے بعد جب واپس آنا ہے تو آج ہمارا ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، سنیے گا، گھریلو ملازمین کی مدد کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، سیگمنٹ ہوگا اس حوالے سے۔ ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اکتوبر کے مہینے میں ہی کچھ دن پہلے ملیشیا کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی۔ وہاں پہ ایک جوڑے نے اپنے گھر میں کام کرنے والی 2 ملازماؤں کو برانڈ نیو آئی فونز گفٹ کیے۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ ان کو ملازماؤں کو جو گھر میں کام کرتی ہیں اور ان کو باقاعدہ سیلری ملتی ہے، ان کو گفٹ کیوں کر دیا گیا؟ تو یہ گڈ ول جیسچر تھا، ایک کائنڈنس کا جیسچر تھا کہ گھر میں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ آپ محبت، احترام کا رشتہ بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک مثال بن جائے۔ وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی۔ جب اس جوڑے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے گھر جو کام کرتے ہیں یہ ہمارے فیملی ممبر کی طرح ہیں، اور ہم ان کی اسی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں جس طرح ہماری اپنی رسپیکٹ ہے۔ تو ایک اچھا جسچر تھا۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گھریلو ملازمین کی مدد کے حوالے سے 2021 میں ایک ایکٹ جو ہے وہ باقاعدہ ٹیریٹری ورکرز ایکٹ کی منظوری دی گئی، جس میں ہوم بیسڈ ورکرز کے حقوق کے تحفظ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ اور پھر 2023 میں پنجاب اسمبلی میں ہوم بیسڈ ورکرز ایکٹ اس کے حوالے سے بھی امپلیمنٹیشن کیا گیا۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے 2 بڑی سوٹیبل شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں۔ تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران جاوید قریشی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ عمران صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ جی۔ جب ہمیں لیگل ایسپیکٹ کے بارے میں جاننا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم آپ کو زحمت دیا کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی بڑی قداور شخصیت ہے، ان سے ہم دین کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں، جب بھی آتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں۔ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب اسلامک اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ کیا حال ہے جی؟ سر الحمدللہ، دعائیں جی آپ کی۔ آپ کا آنا بڑا خوش آئند ہوتا ہے سر، بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں ہم آپ سے، آپ کے آنے سے۔ جزاک اللہ سے، تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے ہی میں سر گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دینی اسپیکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، گھریلو ملازمین کی مدد کے حوالے سے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم ان سے ایک ڈفرینٹ رویہ رکھتے ہیں، کھانے کے برتن علیحدہ کر دیتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ علیحدہ کر دیتے ہیں، ریسٹورانٹ میں لے کے گئے ہیں تو ان کو لیفٹ اوور دے دیا جاتا ہے، سخت کام لیا جاتا ہے۔ ارننگ اس طرح سے ان کی نہیں ہوتی لیکن ان کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں۔ تو فرمائیے گا اسلام میں گھریلو ملازمین کے ساتھ انصاف اور مہربانی برتنے کی ہمیں ہدایات اصل میں کیا دی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یقیناً، جس میں زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے اپنی عملی زندگی میں رہنمائی فراہم فرمائی۔ جہاں تک گھریلو ملازمین کے حقوق کا تعلق ہے، ان کے ساتھ انصاف اور مہربانی کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ تقسیم مالک کی اور ملازم کی، یا ماتحت کی اور افسر کی، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دولت دی ہے، کسی کو کم دی ہے، اس طرح
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو، ایک دوسرے کی معاونت کر سکو۔ اگر سب لوگوں کا لیول برابر ہو جائے، ایکول ہو جائے، تو پھر ظاہر نظام زندگی چلنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ قرآن مجید کی سورہ زخرف کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تفاوت اور یہ اختلاف مراتب ہم نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ تو ایک دوسرے کے کام آنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی اہمیت کو، حیثیت کو سمجھیں اور شرعی اور دینی تعلیمات کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ملازمین کے حقوق کا تعلق ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، بحیثیت انسان ان میں اور ان کے مالکوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عزت اور احترام کے حوالے سے، وقار اور تعظیم کی مناسبت سے دونوں برابر ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو کمتر بنایا۔ جہاں تک ان کے ساتھ انصاف کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ جیسا آپ نے کہا کہ کھانا کھانے کا تعلق ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، اس بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جس طرح کا تم خود کھاتے ہو اسی طرح کا اپنے ملازمین کو کھلاؤ، جس معیار کا تم خود لباس پہنتے ہو اسی معیار کا لباس اپنے ملازمین کو پہناؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے، یہ حدیث ہے باقاعدہ، کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں، جس طرح کا خود کھائیں اسی طرح کا ان کو کھلائیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ساری طباعت ایک جیسی نہیں ہوتی، مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خیال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کرو کہ ان کو پوری طرح پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، اور وہی کھلاؤ جو تم خود کھا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنا بچا ہوا، باسی اور ضائع شدہ کھانا یا ان کے برتن الگ کر دو یا ان کے ایسے معاملات ان کے ساتھ کرو کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں اور تم اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھو۔ یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا واضح، بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر قسم کا جسچر آیا ہمارے پاس کہ دین تو یہ ہمیں بتاتا ہے، لیکن ان کے تحفظ کے لیے، گھریلو ملازمین کی مدد کے لیے لاء کیا کہتا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ قریشی صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں، فرمائیے گا کہ گھریلو ملازمین کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے حوالے سے پاکستان میں کون سے قوانین موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو کیا ان پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بہت ہی حساس ایشو ہے کہ گھریلو ملازم جو ہم کہتے ہیں ڈومیسٹک ورکر، اس میں نا 2 قانون ابھی ریسنٹلی ہماری گورنمنٹ نے پاس کیے ہیں۔ اس سے پہلے یہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہی دیکھ رہا تھا سارا، تو اسی کے اندر یہ ہے دا ڈومیسٹک ورکر ایکٹ 2019 2019 میں آیا کہ جو گھر میں کام کریں گے ملازمین ان کے لیے یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہوم بیس ورکر ایکٹ 2023، اس میں یہ فرق ہے کہ جو گھر میں کام کرتے ہیں، جیسے وہ ہم صفائی کا کام کروا لیا، کپڑے دھلوا لیے اور گھر کے بچے کی کیئر کروا لی، کوئی بیمار ہے تو اس کی کیئر کروا لی، اس کا سارا وہ چینج کرنا، اس کو دیکھ بھال کرنا۔ اور ایک انڈسٹری کے طور پہ ہے کہ آپ گھر میں کوئی چھوٹا موٹا انڈسٹری لگاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو آپ وہ ملازم رکھ لیتے ہیں، چھوٹی صنعت کاری۔ تو یہ دونوں قانون کو علیحدہ کر دیا ہماری پنجاب گورنمنٹ نے۔ اچھا، اس کے لیے علیحدہ قانون ہے اور اس کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ دونوں میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ان کے رائٹس ہوں گے اور اسے لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر رجسٹر کیا جائے گا۔ جو گھریلو ملازم ہیں یا وہ انڈسٹری کے طور پر گھریلو صنعت کاری پہ کام کرتے ہیں، ان دونوں کی علیحدہ رجسٹریشن ہوگی۔ اور اس میں ایک ایج بھی ڈیفائن کی ہے کہ اب کس عمر سے آپ کے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹی بچیاں گھر میں رکھی ہوتی ہیں، وہ 24 گھنٹے بچوں کو سنبھال رہی ہیں یا کر رہی ہیں، تو انہوں نے ایک ایج ڈیفائن کی ہے اس قانون نے کہ 15 سال سے چھوٹی عمر کا کوئی لڑکا یا لڑکی گھریلو ملازم کے طور پر اس سے کام نہیں لیا۔ اس کی تو ویسے قریشی صاحب کھلی خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ جی بالکل، آگے چلتے ہیں اس میں۔ اور 18 سال سے اور 15 سال کے درمیان میں اگر جو ہیں، یہ بھی ابھی مائنر ہیں، قانون میں لکھا ہوا اس 18 سال سے چھوٹے کو بچہ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اس سے پھر لفظ استعمال کیا گا لائٹ ورک، اس سے وہ سخت کام نہیں لیا جائے گا، اور ہفتے میں 6 دن کام ہوگا، 8 گھنٹے کام ہوگا، اور 8 گھنٹے کے دوران اس سے کوئی سخت کام نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کو اگر طبیعت خراب ہو یا کچھ ہو تو اس کو ڈاکٹر پہ میڈیکل کی سہولت بھی دینے ان کی پابندی ہے۔
اور اسی طرح 48 آورز بنتے ہیں ایک ویک میں، اس سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا. اور اگر وہ اپنی مرضی سے پھر ایک نیچے پرووائزو دے کے قانون میں تھوڑی سی نرمی لے آتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے اور اس کو علیحدہ پیمنٹ کی جائے گی، یہاں تو اسے اوور ٹائم اسے تو بین کر دینا چاہیے، یہاں پہ رکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے ڈبل شفٹ کر لے تو اس کے پیسے قریشی صاحب یہ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں، قانون کی دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان کے اندر. اچھا، اور اس کی اب ہمارا پروگرام دیکھ کے جو ورکرز ہیں وہ گھروں میں جو ہیں جیسا ہوم بیس ورکرز ہیں وہ اپنے سر اہم پیغام تو یہ جائے گا کہ اس کے تحت وہ رجسٹر کروائیں. ابھی تک تو رجسٹریشن ہی نہیں شروع ہوئی. یہ 2019 سے قانون بن گیا ہوگا گھریلو ملازمین کا، اس کے بھی رولز ہی نہیں بنے. تو سب سے اہم بات ہے ہمارے ملک میں، ہاؤ فنی دس از. رکے آپ نے کہا سر ذرا سنیے گا، قانون بن گیا ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک رولز نہیں بنے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دس لا، کہ آپ نے کیسے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، کیسے یہ کام ہوگا. قانون بنا دیتے ہیں جلدی سے، وہ ہماری اسمبلی پاس کر دیتی ہے، اس کے بعد رولز بنانے ہوتے ہیں لا ڈپارٹمنٹ نے، متعلقہ ادارے نے. وہاں پہ ان کے چیلنجز ہوتے ہیں، سٹاف کم ہوتا ہے، کیپیسٹی نہیں ہوتی. پھر وہ کنسلٹنٹ انگیج کرتے ہیں اور پھر وہ فنڈنگ آتی ہے، پھر وہ کنسلٹنٹ آ کے جو باہر کا سارا قانون اٹھا کے کاپی پیسٹ کرتے ہیں. ایسی ہیں کہ بندہ کہاں تک چلا جاتا ہے اور پھر اس کو باقی سارے کام ہو رہے ہیں لیکن یہ کام نہیں ہو رہا. اب یہ دیکھیں اگر رجسٹریشن ہو جائے، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ گھر میں کام کرنے والی خاتون کو شادی شدہ ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو اسے 1.5 مہینے کی چھٹی دی جائے گی 6 ویکس کی، سر اب اور اس کی تنخواہ نہیں کٹے گی، اسے تنخواہ بھی دی جائے گی. یہ تو جو باتیں کر رہے ہیں نا قریشی صاحب، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی جو فرمز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یہ آپ ان کے لیے بتا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ گھر کے لیبر ورکرز کے لیے سر یہ ہمارا قانون پاس ہو چکا ہوا ہے، میں اس لیے کاپی بھی لے کر آیا تھا کہ میں آپ کو بھی دکھا دیں. یہ پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2019 سے. اچھا، اس پہ تو باقاعدہ آپ نے کام کیا ہوا ہے، آپ کا پورا اس پہ ڈیٹیلز. اور اس کے بس رولز ابھی تک نہیں بنے. لاسٹ ایئر بھی 2 کمیٹیز بنی ہیں، اس کا میں بھی ممبر تھا، گئے بھی اس میں پرل کانٹیننٹل میں اور ایک بڑے ہوٹل میں انگیج کی گئی اور اس میں کام بھی کیا گیا. ہم نے بھی سجیشن دی مگر ابھی تک رول پاس نہیں ہوئے. مگر اطلاع یہ ہے آج آنے سے پہلے میں نے لیبر ڈپارٹمنٹ سے فون کر کے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی رولز ہمارے ڈرافٹ ہو چکے ہوئے ہیں، بس وہ اپروول کے لیے پڑے ہوئے ہیں. اب اتھارٹی جب سینئرز بیٹھیں گے لا ڈپارٹمنٹ سے اپروو کریں گے. 2019 سے بھی اپروول کی طرف ہیں وہ، اب تو 5 ظاہر ہے یہ پچھلے سال بنے ہیں، 2023 میں انہوں نے فائنل کر لیے تھے. میں اس میٹنگ میں گیا تھا تو اس کی پاس ہونا بھی ہوتا ہے. دیکھنا ہوتا ہے نا جب آپ رولز بنا لیتے ہیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن لازمی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی رجسٹریشن کریں. ہر علاقے کی جیسے یونین کونسل ہے وہاں پہ ایک رجسٹر پڑا ہو، لیبر ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہو، لیبر انسپیکٹر ہے نہیں. پنجاب کے 36 ضلع ہیں، 12 کروڑ سے زیادہ آبادی چلے گی، چاند انسپیکٹر ہیں، وہ کیسے جا کے پکڑیں گے، کیا کریں گے. واپس لاتا ہوں. یہ تو گھریلو ملازمین کی ہم باتیں کریں جو ملٹی نیشنل فرمز بھی ہیں سر، بلکہ آپ جانتے ہوں گے بہت ساری ایسی جگہوں کے بارے میں، کئی مہینوں کی سیلریز ہوتی ہیں، وائٹ کالر ہم لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے لینے ہوتے ہیں، وہ نہیں ملتے. تو وہ بھی قانون ہے کوئی، یا وہ بھی جی بالکل ہے وہ بھی، لیکن وہ کبھی امپلیمنٹیشن کے بعد کبھی ایسا ہوا نہیں. سر دیکھیے کہ ون ہو ہرڈ مسٹ پروف اٹ، یہ میکسیمم ہے کہ جس کو جو ایشو اس نے سب پروف کرنا ہے. اب آپ کے پاس کانٹریکٹ لیٹر ہونا چاہیے، آپ کا وہ جو بینک میں سیلری آ رہی تھی اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. اکثر گھریلو ملازمین کو کون رجسٹر کرتا ہے، کہاں لکھی جاتی ہے کہ اتنی ان کی سیلری ہوگی، اتنا مانا ہے. اب اس میں ہمارے ملک میں 3 طرح سے کام چل رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں ہی رکھ لیا، گاؤں سے لے آئے، دیہات سے لے آئے چھوٹی بچی اور وہ 24 گھنٹے کام کروا رہے ہیں. بڑے مرد عورت بھی گھر میں رکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا کوارٹر دیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یہ ہمارے علاقوں میں جیسے یہ بڑے ڈی ایچ اے گلبرگہ ہے، شادمان، ادھر وہ 2 گھنٹے کے لیے آتی ہیں صفائی کرنے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے، ہفتے میں 2-3 دن آئے. اس کو سارا ڈیفائن کیا لا نے کہ اگر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تو ان ساروں کے لیے رجسٹریشن ہو لیبر ڈپارٹمنٹ کے تحت، اور رجسٹریشن کے تمام حقوق انہیں ملیں. بیمار ہو جائیں تب ان کا علاج معالجہ امپلائر کرائے گا جس کے گھر وہ کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں چھٹیاں چاہیے تو چھٹیاں بھی دینی ہیں تمام یہ کیلنڈر ایئرز کے مطابق. دینی کیا ہے، وہ خود کرنی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہیں چھٹیاں، کیونکہ مجبوری ہوتی ہے تو گھر کی خواتین آبادی ہوتی ہے تو دینی پڑتی ہے. دیکھیں نا 1 مئی ہے، 14 اگست ہے، 25 دسمبر ہے، یہ تو گزٹڈ آف ہے نا، اس کی ان کو بھی چھٹی نہیں ملتی، اس دن بھی انہوں نے آ کے گھر صفائی کرنی ہے، مگر لا کہتا ہے کہ نہیں آپ دیں. اچھا میں چاہوں گا میسج یہ دیجئے کہ سب کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، جو گھریلو ملازمین ہیں یہ ان کا رائٹ ہے. جی بالکل، ان کی مدد یہ ہو سکتی ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ مدد کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. سویپر ہے گھر کا، خانسامہ ہے گھر کا، گیٹ کیپر ہے، آپ کا کوک ہے، گھر میں کام کرنے والی آیا، یہ سب لوگ رجسٹر ہوں بالکل لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر.
ٹھیک ہے، ایک میسج تو یہ چلا گیا. اچھا سر، جس طرح بھی قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ اجرت کے حوالے سے، ان کے رہن سہن کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے، تو مالکان کے لیے اپنے ملازمین کو مناسب اجرت اور سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملازمین کے حقوق کا پورا خیال رکھا ہے جی، اور اپنی تعلیمات میں پوری رہنمائی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ملازم کو، خادم کو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دو. یعنی اس کا مقررہ جو آپ نے اس کے لیے تنخواہ مقرر کی ہے، اس کا مقررہ مدت جو ہے اس کا پورا ہونے سے قبل یا کم از کم مقرر مدت پوری ہونے پر اس کی جو تنخواہ مقرر ہے اس کو وہ دینی چاہیے. یہ فرض ہے، لازم ہے، ہمارے اسلام کا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اضافی تنخواہ کے علاوہ اپنے ملازموں کی اضافی خدمت کی تلقین کی ہے اور تاکید کی ہے. سر ریپیٹ کیجئے گا، یہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ بولا قریشی صاحب، ذرا غور کیجئے گا. اپنے ملازمین کی خدمت کے لیے، تنخواہ کے علاوہ، مقررہ اجرت کے علاوہ خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، تاکید فرمائی ہے. جبکہ سر حدیث میں آتا ہے، میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے عرض کی کہ میرے پاس 1 دینار ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ذات پر خرچ کرو. پھر اس نے کہا جی میرے پاس ایک اور ہے، اسے کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو. اس نے عرض کی کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، اس کو کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا انفق علی خادمک، اپنے ملازم پر خرچ کرو. یعنی یہ بیوی بچوں کے بعد دوسرا درجہ ہے. سب سے پہلے اپنی ذات ہے، اس کے بعد بیوی بچے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجہ دیا ہے، جو حیثیت بیان فرمائی ہے خرچ کی، وہ ملازم کی ہے، خادم کی ہے کہ اس پر خرچ کرو. یہ تنخواہ کے علاوہ ہے. جو تنخواہ ہے مقررہ وقت پر دینا، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور اس جسم کا وہ نگران ہے، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ملازم کو بر وقت تنخواہ دی یا نہیں دی، تم نے اپنے ملازم کے حقوق کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، اس کی عزت نفس کو مجروح تو نہیں کیا، اس کو اپنے سامنے ذلیل و رسوا تو نہیں کیا، اس کو مارا پیٹا تو نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ملازم کو تھپڑ مارا. بس اس نے ایک ہی تھپڑ مارا تھا کہ پیچھے سے کسی شخص نے آواز دی کہ اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے، جتنی قدرت تمہیں اس ملازم پر حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے. غور کرو کہ اللہ کو تم نے جواب دینا ہے. اس شخص نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اس کو سمجھا رہے تھے، آپ اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم جو حرکت کر رہے ہو، جو مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو اپنے ملازم کو، اس کا بھی تمہیں اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا. آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. مرڈر کر دیتے ہیں اور مالک اپنا یہ فرض سمجھتا ہے، اپنی یہ حیثیت سمجھتا ہے کہ یہ ملازم جو ہے یہ میرا متحت ہے، میرا غلام ہے، اور اس کو میں جیسے چاہوں استعمال کروں. بلکہ آپ کو پتہ ہے خواتین کے ساتھ ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے، علامان والحفیظ، چھوٹے بچوں کے ساتھ کئی دفعہ اخبارات میں، چینلوں پر آپ نے پڑھا سنا کہ مالک جو ہیں وہ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے سیاسی اثر و رسوخ یا شخصی اثر و رسوخ کی وجہ سے کیس بھی نہیں بنتا. جبکہ دین تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، دین تو ہمیں یہ بتا. اچھا جو سر نے ابھی بات بتائی نا، وہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم تو اپنی خدمت کے لیے رکھتے ہیں، اپنی مدد کے لیے رکھتے ہیں، ہم ان سے خدمت کیسے، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جو تو دین ہمیں ایسے سمجھا رہا ہے کہ آپ اپنے ملازم کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ہم تو یعنی ایک آؤٹ آف دی ورلڈ والی یہ بات ایک دم ذہن میں آتی ہے، لیکن جب ہم دین سے دور رہیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک 24 گھنٹے کے خادم تھے. صبح آپ کے بیدار ہونے سے پہلے وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے، رات کو آپ کا بستر وغیرہ بچھا کر پھر وہ اپنے گھر جاتے تھے. نوجوان تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی. ابھی
قریشی صاحب عمر کی بھی بات کر رہے تھے جی 10 سال ان کی عمر تھی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کے پاس رہا ہوں، آپ کے گھر میں رہا ہوں، گھر میں آنا جانا تھا ان کا. تو کہتے ہیں کہ 10 سالہ خدمت کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارنا، پیٹنا، گالی دینا، غصے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. کبھی 10 سال میں ایک مرتبہ آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے، جھڑکا بھی نہیں ہے. اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور مزیدار اور لائق تبریک و تحسین ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی 10 سالہ خدمت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ حل لا صنعتا ولماذا صنعتا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ملازم خادم کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیسی خوش اسلوبی سے پیش آ رہے ہیں، کیسی محبت کا اظہار فرما. 10 سال ایک طویل زندگی ہے نظامی صاحب، زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے. 10 سال کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، لیکن 10 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہ ڈانٹا. 3 باتیں فرمائی انہوں نے، نہ ڈانٹا، جھڑکا یعنی کہ، اور نہ یہ کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے. اگر کبھی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، کام غلط ہو گیا ہے تو تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. اور اگر کبھی کوئی کام مجھ سے نہیں ہوا تو آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا. ٹھیک یہ ہمارے رسول کی تعلیم ہے اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں جن لوگوں نے اپنے ذاتی ملازم رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ مسلمان الحمدللہ زیادہ مسلمان ہیں تو باحثیت مسلمان، میرا یہ پیغام ہے آپ کے توسط سے اور پیغام ٹی وی کے توسط سے کہ وہ اپنے دین کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عمل کو سمجھیں. قرآن مجید نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری زندگی کے ہر معاملے میں جو تمہارے لیے آئیڈیل شخصیت ہے، بہترین نمونہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں تو اسوہ رسول کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو آپ جہاں ٹاپک بہت خوبصورت موضوع رکھا ہے، اس طرح کی باتوں میں، اس طرح کے معاملات میں ہمیں اسلام کی تعلیمات کا عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. میرا خیال شاید علم بھی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو علم بھی نہیں ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنے گھریلو ملازمین کے حقوق کا تحفظ کریں. ٹھیک ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جب دین کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، سمجھنا شروع کرتے ہیں اور ایسی شخصیات رہنمائی دیتی ہیں تو پھر ہمیں وہ چن لینا چاہیے. اور دنیاوی طور پہ قریش صاحب کی طرف دوبارہ ہوں. قریش صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر گھریلو ملازمین ہیں ان کو اجرت ہی کم دی، ویسے تو رکھا ہی کم اجرت پہ جاتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنی کہ بس اماؤنٹ ہو کہ کسی طرح سے بس ان کا گزارا ہو جائے اور وہ ٹھیک ہے. سم ہاؤ کہیں نہ کہیں جیب اجازت نہیں بھی دیتی ہوگی لیکن ورکر ضروری ہوں گے. جو اجرت دی جاتی ہے کم یا زیادتی کی جاتی ہے تو وہ ان کو انصاف مل سکتا ہے؟ اگر مل سکتا ہے تو وہ کیسے مل سکتا ہے؟ جی وہی بات آ جاتی ہے نظامی صاحب کہ وہ اگر رجسٹرڈ ہیں جی تو وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں لیبر انسپیکٹر کو، لیبر ڈپارٹمنٹ کو. جی گورنمنٹ آف پنجاب کا ادارہ ہے تو اس میں کہیں گے اگر منیمم ویجز ایکٹ کے تحت انہیں نہیں دیے جا رہے ریمینریشن جو ان سے طے کرتا ہے تو اس پہ وہ کمپلینٹ لازمی کر سکتے ہیں. اب جیسے سر نے بات بتائی کہ ہمارے ملک میں ملٹی سسٹم چل رہے ہیں، ایک سسٹم نہیں ہے. آپ ایک عدلیہ میں جا سکتے ہیں، دوسرا آپ ڈپارٹمنٹل انکوائریز میں جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو محلہ کمیٹیز ہیں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس میں جا سکتے ہیں. اور 2015 سے ہمارے پنجاب میں الیکشن ہی نہیں ہوئے لوکل گورنمنٹ کے، جو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کراتے ہیں یونین کونسل کی سطح کے اوپر، وہیں پہ ساری انفارمیشن آتی ہے، وہیں پہ سارا وہ معلومات اکٹھا کرتے ہیں. تو میں اس ٹاپک کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو بھی یہ کام کرنے والے ڈومیسٹک یہ لازمی اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. ٹھیک ہے، پہلی بات ہاں جی، اور رجسٹر کروانے کے ساتھ ان کی سہولیات ساری ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائر پہ جو رکھتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا مجھے یہ ملازمین چاہیے. اس میں ایک سیکیورٹی بھی آتی ہے، ایک پروٹیکشن بھی آتی ہے اگر اسے مثبت استعمال کیا جائے.
बहुत से दूसरे जगहों से आए होते हैं और हमें पता नहीं चलता जो घरों में हम काम करवाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। इसमें दो चीज़ें हैं सर, एक तो ये कि जो रख रहा है उसका तहफ़्फ़ुज़, उस घर का तहफ़्फ़ुज़, उस मालिक का, उस फैमिली का तहफ़्फ़ुज़, दूसरा घरेलू मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़। इसके हवाले से, दोनों के हवाले से एक्ट है कोई? अगर है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन है, वो क्या चीज़ है? जी, इसमें यही है जो आपका मैंने अभी बताया, पंजाब डोमेस्टिक वर्कर एक्ट और द पंजाब होम बेस्ड भी है सेम। इसी तरह ये 2023 का, ये तो इंडस्ट्री से चला जाता है ना, जो घर में काम करते हैं। ठीक है। और ये जो उनसा है डोमेस्टिक वर्कर एक्ट, ये टोटली इनसे मुतल्लिक है, घरेलू मुलाजमीन। ठीक है। और 15 साल से कम उम्र में इसमें क्लियर लिखा हुआ नहीं रखा जा सकता। तो सर जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तशद्दुद किया जाता है, मर्डर्स कर दिए जाते हैं, समहाउ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिपोर्ट होती हैं और एक बड़ी तादाद ऐसी जो रिपोर्ट नहीं होती, लोग खामोश हो जाते हैं। सिक्योर कैसे किया जा सकता है खुद को? मैं इन घरेलू मुलाजमीन के हवाले से कहूँगा, अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? पहला चीज़ तो वही है कि अगर कोई भी ये वायलेंस टॉर्चर करता है या घर में ही बंद कर लेता है और उसे बाहर नहीं जाने देता उसके टाइम के अलावा भी, तो ये 15 पुलिस इमरजेंसी वो रेस्क्यू करवा सकती है। इसके साथ साथ ख़वातीन के हवाले से एक पंजाब वीमेन हेल्पलाइन चल रही है पंजाब गवर्नमेंट की 1043। इस पे ख़वातीन किसी वक्त भी 24 घंटे कॉल करके मदद रहनुमाई ले सकती हैं। नंबर रिपीट 1043 1043 यानी 1043। इसको आप डायल करें, मोबाइल से, लैंडलाइन से, किसी से भी। जी, ये इमरजेंसी लाइन है 24 घंटे। अच्छा, ये ख़वातीन को मदद रहनुमाई दे सकती है। इसी तरह एक है 1737, ये है अगर टॉर्चर हो गया, वायलेंस हो गया है, तो इसमें रेस्क्यू टीम भी आएगी और पुलिस भी आएगी साथ। और इसी तरह लेबर डिपार्टमेंट की 1314, 4-5 हेल्पलाइंस हैं। मगर ये है कि अगर कोई समझ नहीं लगती तो 15 पे करें, वो आगे खुद ही कनेक्ट करवा देते हैं, आपकी ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जी क्या इशू है। तो इसलिए ये है कि पहले तो रजिस्ट्रेशन वाली बड़ी अहम है। और सिक्योरिटी इस हवाले से अक्सर आपने देखा है जी, घर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, वही जो मुलाजिम होते हैं वो अपने कोई रिश्तेदार को बुला लेते हैं, जो आर्दी वर्क आना होता है वो समझ जाते हैं कि इसका कोई पैसा बाहर से आया है या कुछ इसकी रिम्यूनरेशन है, कहाँ कहाँ चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो फिर क्या होता है कि ये चीज़ें में मनफी होती हैं। अगर रजिस्टर हुए होंगे एम्प्लॉयर भी और वो घरेलू मुलाजम भी, तो इन चीज़ों से भी बचा जा सकता है। फिर उनके ख्याल के लिए, उनके रख रखाव के लिए, जो आपने वेजेस की बात की है, अगर वो कम देते हैं तो इसकी आप लेबर इंस्पेक्टर को कहें तो वो आके उसे 5000 जुर्माना कर सकते हैं। लॉ में लिखा हुआ है पहली दफ़ा अगर किसी ने गलती की, उसे कम तनख्वाह दी, उसे मारा पीटा या कुछ भी किया। अच्छा, अगर कोई पुलिस एक्शन ही ना करवाना चाहते, वो लेबर इंस्पेक्टर को कहते हैं तो वो आके 5000 फाइन कर सकते। अगर वही फिर दोबारा रिपीट करे तो 10,000 रुपया फ़ाइन हो सकता है, लॉ में लिखा हुआ है। और अगर वो ज़्यादा ऑफेंस करता है तो फिर से 1 महीने तक उस चाहे जितना मर्दी अमीर है वो मालिक, उसे कैद भी किया जा सकता है और 50,000 तक जुर्माना भी किया जा सकता है। इसे कोर्ट बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। मगर ये है कि एक डेटरेंस होता है, इसका ये मतलब नहीं है सज़ा देना जी। इसका मतलब यही है कि जैसे सर बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उसे अपने अदब से बुलाना है। अब बात आगे चली जाएगी और हमारे सिस्टम में माजरत के साथ जो ब्रिटिश बना कर गए वो मुस्बत लॉ को जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें ये सिखाया जाता है कि आपने पहले अभी पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी ब्यूरोक्रेट के दफ्तर में चले जाएं, वो आपको पहले बाहर बैठा के इंतज़ार करवाएंगे, फ़ौरन अंदर नहीं जाने देना, चाहे वो कंप्लेंट करने हैं, उससे मिलना नहीं है। और अपने जो उनके मतहत हैं, पुलिस के छोटे ऑफिसर हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, एक टोन में बुलाना, ओ ये इस तरह का सिखाया जाता है सिस्टम में। तो ये चीज़ें जब हम कंट्रेरी जा रहे हैं एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और एक साइड पे हमारा ये निज़ाम है कि हमने छोटे मुलाजिम को रोब दबदबे से बुलाना है, उसका मनफी ये आता है कि अगर कहते हैं अगर हमने ज़्यादा इन्हें अपने आप से इंटरेक्शन कर लिया तो ये हमारा हुक्म नहीं मानेंगे, हमारा कहना नहीं मानेंगे। और ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। अच्छा सर, जब आपने कहा ना कि यहाँ सिस्टम ये है, तो मन के शायद आप अगला जुमला बोलने वाले के यहाँ सिस्टम ये कि सिस्टम कोई नहीं है। सिस्टम है मतलब सर उसको मिसयूज किया जाता है। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट हो तो और उसके साथ अवेयरनेस हो तो। अच्छा सर, एक वाक़या मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा। अक्सर मैंने देखा है कि मैंने रिपोर्ट्स भी देखी, जो लॉ के हमारे दोस्त हैं, कानून के हवाले से दोस्त हैं, उन्होंने अक्सर जिक्र भी किया ऐसे वाक़यात का। घरेलू मुलाजमीन को जब आप रखते हैं तो आपको अपना तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। एक तो उनके तहफ़्फ़ुज़ की हम बात करें, अगर आपने घर में मुलाजिम रखा है, मैंने देखा हुआ ये कि एक बच्ची को रख दिया गया, उसके पेरेंट्स आए, रख के चले गए, और आप एडवांस में 6-7 महीने 8 महीने की रकम लेके चले गए कि जी ये बच्ची अब आपके पास रहेगी, हम आके इसको 2-4-6 महीने बाद देखते रहेंगे। समहाउ वो बच्ची कुछ अरसे बाद घर से गायब हो गई। अब वो घर वाले आए, पहुँचे, घर वाले इन्होंने रिपोर्ट की कि जी आपकी बच्ची नहीं मिल रही। उन्होंने उल्टा
کیس کروا دیا ان پہ جنہوں نے گھر میں ملازم رکھا تھا. اب وہ بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کرتے, بڑا کچھ کیا, بڑے معاملات کیے, آخر میں سر سیٹل ڈاؤن یہ ہوا کہ آپ اتنی رقم دے دیں تو بچی ہم واپس لے آتے ہیں, ہمارے پاس ہے بچی, آپ پروو نہیں کر سکیں گے کہ بچی ہمارے پاس ہے, ہم اس معاملے کو سیٹل کر دیتے ہیں. یہ بھی بلیک میلنگ والے معاملات ہیں. یہ تحفظ جہاں پہ گھر کے ملازمین کا ہے, گھر والوں کا بھی اپنا تحفظ ہے, تو اس حوالے سے کیا سیکیورٹی ہونی چاہیے؟ نظامی بھائی بہت سی مثالیں دینے کے لیے صرف ایک میں آپ کو اپنے علاقے گلشن راوی کی مثال دے دیتا ہوں. وہ بیچاری ادھر, یہ میں نے نہیں بتایا, آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ گلشن راوی رہتے ہیں, ہم نے نہیں بتایا. میں اپنے ایریا کے اس میں سر یہ آن بورڈ ہے, کیونکہ جب آپ ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے, دس از کم بیکم پبلک ڈاکومنٹ, تو کوئی بھی اسے چیک کر کے دیکھ سکتا ہے یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ خاتون ایک کام کرتی تھی گھر میں, اپنی چھوٹی بچی 12-13 سال کی بھی ساتھ لے جاتی تھی کہ گھر میں اکیلی نہیں. وہ کام کر رہی تھی تو باہر سے نا اس کو ایک لڑکے نے اغوا کر لیا اور جا کر اس سے ریپ کر کے اور اس بیچاری کو 2-3 دن غائب رکھا. اب اس نے جب پولیس میں رپورٹ کروائی, وہ ڈھونڈتے رہے, نہیں ملی, تو بعد میں ایک آ گیا جی نکاح نامہ کیا ہوا, ہم نے سے شادی کی ہوئی. تو پاکستان میں چائلڈ ایج میرج ممنوع ہے, اس میں 16 سال سے کم عمر بچی کا نکاح رجسٹر ہی نہیں ہو سکتا. مگر دیکھیں سسٹم کو مختصر بات یہ ہے, انہوں نے نکاح نامہ بنا کے سارا آرگنائز کر لیا اور 13 سال بچی کو پریگننٹ کر دی. اب وہ جب عدالت میں کیس کے فاں گئے, عدالت نے کہا جب تو نکاح ہو گیا ہم اسے چھوڑ دیتے. جب ہم بڑی عدالت میں گئے تو انہوں نے کہا نہیں, یہ رجسٹر ہی نہیں ہو سکتا, اسے بندے کو پکڑا جاؤ. اب وہ بھاگا اور بچی بیچاری 13-14 سال کی اس حالت میں چلے گی. اس کی فزیک, اس کی ہیلتھ, اس کی نشوونما رک گئی. ہاں اگر جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہے نا کہ اگر 16 سال بھی یا اس کی اس سے کم عمر ہیلدی ہو, اس کی باڈی جو ان سی اس قابل ہو شادی کے, تو پھر وہ اجازت دی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں چھوٹی بچی نے تو ابھی خود بڑھنا پھولنا پھوڑنا ہے, لڑکے نے لڑکی نے جو 13-14 سال کا ہے, 18 سال تک قد بڑھتا ہے, آپ کا ہیلتھ بڑھتی ہے. اب وہ کیا ہو گیا, وہ 6 مہینے سے ہم وہ بیچارے انصاف کے لیے دربدر ہو رہے ہیں, مگر وہ بندہ نکل گیا. حالانکہ کورٹ نے بھی ڈس اون کر دیا کہ یہ نکاح رجسٹر نہیں ہے. مگر اب سر یہاں پہ آتا ہے کہ ان کی مدد کیسے ہو سکتی ہے, ان کو سیکیور کیسے کیا جا سکتا ہے. یہی بات ہے کہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اگر یہ کام کیا ہوتا, رجسٹرڈ ہوتے, پہلے سے یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوتی, تو یہاں تک نوبت نہ آتی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سانحہ واقعہ ہو بھی گیا ہے تو آپ کو قانون ہیلپ کرتا وہاں پہ. اب چونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس پروگرام کا سیگمنٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو گھر کے ملازمین ہیں وہ اپنے آپ کو لازمی رجسٹرڈ کروائیں, اور جو گھر میں رکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سیکیور کریں. دونوں چیزیں ضروری ہیں. سر دین کے حوالے سے گزارش یہ ہے جی کہ قریشی صاحب نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ بالکل بجا ہے, صحیح ہے, درست ہے قانون کے حوالے سے, لا کے حوالے سے. لیکن یہ لاگو کہاں ہوگا, سوال تو یہ ہے. ایگری سر. فریقین جو ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. دینی نقطہ نظر اس سلسلے میں یہ ہے کہ قانون اپنی جگہ بجا ہے, اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس کا طریقہ کار جو قریشی صاحب نے بیان فرمایا وہ 100% درست ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنے سے زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر اخلاقیات پیدا کی جائیں, ان کا اخلاق سنوارا جائے, ان کو دینی تعلیم سے آشنا کروایا جائے. گھروں میں ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے اگر آپ اس کی تفصیل معلوم کریں تو الامان والحفیظ. جہاں تک مالکان کے حقوق کا تحفظ ہے اور ملازمین کے حقوق کا تحفظ کی بات ہے, اس میں ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ جو بچیاں ہیں گھروں میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو گھر کے غیر محرم مردوں کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی تعلیم غض بصر ہے, آنکھوں کو نیچا رکھیں. آپ کے سامنے کوئی غیر محرم عورت آ گئی ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. اور جو گھر میں ملازمہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ مالکان کے ساتھ جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں نہ کرے, بے تکلفی کا اظہار نہ, اپنے آپ کو سکور کرے, اپنی حیثیت کو سمجھے کہ میں ایک عورت ہوں اور یہ ایک غیر محرم ہے میرے لیے. اسی طرح ہمارے ہاں نوجوان بچے بچیاں گھروں میں جو ملازم ہیں اور مالک ہیں وہ آپس میں بے تکلفی کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ لوگوں کو اسلامی اخلاق سے آشنا کیا جائے, ان کو معلومات فراہم کی جائیں, ان کی اخلاقی تربیت کی جائے. اسی طرح ہمارے ہاں جو مالک خواتین ہیں ان کے ڈرائیور رکھے ہوئے, وہ ڈرائیوروں کے ساتھ اکیلی گھومتی پھرتی ہیں. آدمی جو ہیں گھر کے مرد حضرات وہ صبح کاروبار پہ چلے جاتے ہیں, دکان پہ چلے جاتے ہیں, ملازمت جہاں بھی جاتے ہیں,
پیچھے سے جو خواتین ہیں وہ ڈرائیور کو ساتھ لے کے ہیں اور سارا دن گھومتی رہتی ہیں, شاپنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں نظامی صاحب, اسلامی اخلاقیات کے منافی ہیں. یہ جو کچھ قریشی صاحب نے بیان فرمایا اور آپ نے جو واقعات بیان کیے, اس کا سبب اصل دین سے دوری ہے, دین سے دوری, اسلامی تعلیمات سے دوری ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ کام کرنے چاہیے جس کی تعلیم ہمیں اللہ نے دی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور جہاں تک ملازمین کے ساتھ عفو اور درگزر اور معافی اور اچھے رویے کا تعلق ہے, ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. سر ایک منٹ رہ گیا میرے پاس, بس پلیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا تھا, صحابی نے, کہ میں کہاں تک اپنے ملازم کو معاف کروں. بڑی خوبصورت مثال ہے یہ. ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں کہ ایک غلطی کرتا ہے دوسرا پھر آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ تمہیں معافی دینی چاہیے اس کو ایک دن میں. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہماری دین کی تعلیم کیا ہے اور ہمارا رویہ اور ہمارا عمل کیا ہے. اس لیے میری تو یہی گزارش ہے, قانونی تقاضے قریشی صاحب نے جو بیان فرمائے وہ برحق ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ ان پر جو عمل کرے گا ملازم, یہ بھی قریشی صاحب سوچنے والی بات ہے. جو عمل کرے گا وہ اس کو گھر سے نکال دیں گے, اس کی ملازمت ختم ہو جائے گی, اس کو ٹرمینیٹ کر دیں گے, بس ختم ہو گیا وہ وہاں پہ. سر بڑا خوبصورت میسج آپ نے دیا کہ دین کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. سر ایک میسج 1 منٹ کا بس میں چاہوں گا, کوئی آپ بھی دے دیجیے اس سے پہلے. سے میں اسی چیز کو سر انڈورس کروں گا کہ آپ کی جو اخلاقیات ہیں, جو آپ کی گھریلو تربیت ہے, وہی آپ کی اسکول ایجوکیشن ہے, وہی آپ کی بیرونی ہے. تو اس لیے گھر کی جو درسگاہ ہے وہ ہمیں اپنے گھر والوں کو سے ہی شروع کرنی چاہیے, اور اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام سے ہے یا جس بھی مذہب سے ہیں اس میں اخلاقیات ٹاپ پر ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل صحیح. میں جی بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے عمران جاوید قریشی صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے پروفیسر عبدالستار حامد صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو سر. ہوتا یہ ہے کہ ہم سیگمنٹ تو کر دیتے ہیں, اپنی ذمہ داری تو ادا کر دیتے ہیں, لیکن اس ذمہ داری کا فائدہ, اس سیگمنٹ کا فائدہ تب ہوگا کہ جو چیزیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں ان کو عمل بھی کر لیں, نہ صرف آپ بلکہ ہم خود بھی عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں. بالکل دین کے ساتھ جڑنا سب سے اہم ہے. دین کے ساتھ جڑیں گے تو پھر قانون پھر ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے, چاہے وہ ہمارے ملازمین کی صورت میں کیوں نہ ہو یا ہمارے فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو. ویسے بھی ملازمین جب گھر میں ہوں اور آپ کے ساتھ ایک عرصے سے رہ رہے ہوں تو وہ آپ کے فیملی ممبر کی طرح ہی ہوتے ہیں, سو ان کی مدد بھی کیجیے. جیسا سر نے کہا کہ دین تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملازم کی بھی خدمت کرنی ہے, نہ کہ صرف وہ ہماری خدمت کے لیے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہیلتھ اور فٹنس کے حوالے سے سیگمنٹ ہے اور فالج کے عالمی دن کے حوالے سے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. 29 اکتوبر جو فالج کے عالمی دن کے حوالے سے جانا جاتا ہے. عالمی اسٹروک آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہر 4 میں سے 1 شخص کو عمر بڑھنے کے ساتھ فالج کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. بلکہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے اور اپنی ڈیلی روٹین کو ایکٹیو نہیں رکھتے, کھانے پینے کے حوالے سے جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہوتی ہے, مرغن غذائیں, زیادہ نمک مرچ کے حوالے سے جو ایسے کھانے ہوتے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ جو فالج کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں. ان چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, تعارف کرواتا چلوں. نعت خواں موجود ہیں امیر حمزہ, ان کو خوش آمدید کہیں گے. امیر حمزہ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی؟ الحمدللہ جی. اور خاص طور پہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں, حکیم نصر اللہ گوندل صاحب ماہر طب ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. حکیم صاحب السلام جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ٹھیک. سر آج چونکہ ہم نے بات کرنی ہے فالج کے عالمی دن کے حوالے سے, تو فرمائیے گا یہ جو حکمت کے نقطہ نظر سے فالج کی جو پیش کی علامات ہیں, جو انڈیکیشنز نظر آنے, سمٹمز نظر آنے لگ جاتے ہیں, جس سے فالج کے ہونے کے سے پہلے جو سد باب کیا جا سکے, پریکیورمنٹ جو کوشنز لیے جا سکیں, وہ کیا ہیں؟ اس میں محترم 2 چیزیں سمجھنی پہلے ضروری ہیں. ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فالج ہے کیا, کیونکہ آج فالج کا عالمی دن بھی ہے جی, اور جو WHO کی رپورٹ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کہ 2023 تک جو ڈیٹا ان کے پاس ہے جی,
اس میں 1,50,00,000 مریض سالانہ فالج کے مریض ہوتے ہیں اور جس میں لاکھوں مریض ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں جی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے خطرناک بیماری ہے کہ جو بندہ معذوری میں زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر کہ جو معذوری والی زندگی ہے اس سے پناہ مانگی ہے. جی. تو معاشرے میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو لوگ معذور ہو جاتے ہیں پھر ان کی لائف بڑی پریشان کن ہوتی ہے. تو اس میں پھر اس بیماری کو سمجھنا اور احتیاطی تدابیر کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو لفظ فالج جو ہے یہ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے اور القانون فی الطب میں حکیم ابو علی سینا جو تھے انہوں نے اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا اور اس کا جو عربی لغت میں معنی ہے وہ ہاف کو کہتے ہیں اور جو طب میں یا میڈیکل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں جسم کے آدھے حصے کا پیرالائز ہو جانا. ٹھیک. تو اس میں جو ہمارے پاکستان میں بہت مشہور اور طبیب تھے حکیم دوست محمد صابر ملتانی صاحب انہوں نے اس کی بڑی تفصیل سے طب قانون مفرد اعضاء میں اور طب یونانی کی جو جتنی تحقیقات اور ریسرچ ہیں ان کو اکٹھا کر کے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیا. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا جو بندے کے اوپر جب یہ حملہ آور ہوتی ہے پورا جسم پیرالائز نہیں ہوتا. کبھی جسم کا نیچے والا دھڑ پیرالائز ہوتا ہے, کبھی دائیں سائڈ پیرالائز ہوتی ہے, کبھی بائیں سائڈ. تو یہ جو تینوں اثرات ہوتے ہیں ان کے اسباب طب میں علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم علاج معالجہ کر رہے ہوتے ہیں چلو دوائی ہم جو بھی کھا رہے ہوں وہ بھی ہونی تو اصول کے مطابق چاہیے اور طب یونانی طب اسلامی اور آیورویدک یہ اصول اور مزاج کے مطابق دوائی اور غذا کا کنسیپٹ دیتی ہیں. ٹھیک. تو جدید میڈیکل سائنس میں پھر ایک بیماری کو ایک حساب سے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ دائیں سائڈ پہ فالج ہے چاہے بائیں سائڈ پہ فالج ہے چاہے نیچے دھڑ کا فالج ہے. یعنی جو آپ فرما رہے ہیں تو بالکل ڈرا بیک ہے, یہ علیحدہ بات ہے ایک. ہاں 100% جی. کیونکہ وہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ فطرت کے عین مطابق ہے اور یہ پروو کی جا سکتی ہے چیز دنیا میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور حقیقت کے بہت قریب ہیں. جو سب سے زیادہ جو فالج آج کل معاشرتی پرابلم ہے وہ زیادہ بائیں سائڈ کا ہے, لیفٹ سائڈ کا. ہاں جی لیفٹ سائڈ کا. اور اس کے اسباب ہیں گرم چیزوں کا زیادہ استعمال اور بلڈ پریشر ہائی, غصے کی زیادتی, اعصابی طور پہ جو بندے زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں اور پھر زیادہ تیز مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں اور کھانے پینے میں ایسی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جن میں حرارت زیادہ ہوتی ہے. اب اس سے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جس مریض کا لائف سٹائل ایسا بن جائے کہ وہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہو اور کھانے میں گرم چیزیں استعمال کر رہا ہو, تیز مرچ مسالے کھا رہا ہو, تو جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے. یہ ایک طب میں باقاعدہ ایک مزاج کا کنسیپٹ ہے, طب یونانی میں بھی اور آیورویدک میں بھی اور طب اسلامی میں بھی. یہ لیفٹ سائڈ کے لیے آپ نے بیان ہاں لیفٹ سائڈ کی, کیونکہ یہ کامن ہے نا. اور سب سے زیادہ دنیا میں اگر 100 مریض آپ کنسیڈ کرتے ہیں کسی جگہ پہ فالج کے, ان میں سے 70 مریضوں کو یہ فالج ہوگا. سوری میں آپ کی بات یہاں پہ ٹوکنا تو نہیں چاہ رہا, لیکن چونکہ ایک اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے, معذرت چاہوں گا, برا نہ مانیے گا. ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے ڈیفینیٹلی. ان کو لائن پہ لے لیتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر عثمان اسماعیل صاحب ہیں جی, جو پیرالائز تھراپسٹ ہیں, فالج کے تھراپسٹ ہیں. ان کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. پاکستان کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کو فالج یعنی فالج ہے کیا, اس پہ تو ہم نے ڈیٹیل میں بات یہاں پہ کر لی آغاز میں. آپ یہ فرمائیے گا کہ کن لوگوں کو فالج کے خطرات زیادہ رہتے ہیں, کون لوگ ہیں جن کو فوری طور پہ اب الارمنگ سچویشن میں آ جانا چاہیے ہمارا پروگرام سن کے؟ جی بہت شکریہ. آج آپ کو بتایا 29 اکتوبر ہے اور 29 اکتوبر کو اسٹروک ڈے عالمی سطح پر منایا جاتا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بیماری کی اویئرنیس کے لیے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. تو پہلے اسٹروک کی بات کر لیتے ہیں. اسٹروک ہے کیا؟ اصل میں برین کے کسی بھی ٹیشو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پور بلڈ فلو کی وجہ سے. اگر پور بلڈ فلو دو وجہ سے ہوتا ہے, یا تو آپ کی جو آرٹری ہے جو سپلائی کر رہی ہے برین کے ایریا کو وہ بلاک ہو جاتی ہے کسی بھی تھرومبس کی وجہ سے, یا آپ کے ادھر کلاٹ جم جاتا ہے اس کی وجہ سے. اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں اسکیمک اسٹروک.
دوسرا اس کا جو کاز ہے وہ ہے بلڈ ویسل لیک ہو جاتی ہیں عام زبان میں، جس کو ہم کہتے ہیں ہیمریجک اسٹروک. تو 2 اسٹروک کی یہ مین ٹائپس ہیں. اب رسک فیکٹر اس کے کیا ہیں جو ابھی آپ نے پوچھا ہے. سب سے پہلے جو آج کل سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے وہ ہے ہائی بی پی. آپ کے بی پی کا تیز ہو جانا، جب بھی آپ کا بی پی تیز ہوگا 160 پلس جائے گا تو یا تھرومبس یا آپ کا ہیمریج اسٹروک ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کے باقی جو علامات ہیں اسٹروک کی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں سب سے پہلے ہائی بی پی پہ بات کر لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو میڈیسن لینی پڑیں گی بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایک آپ کا جب بلڈ کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو ویسل میں کولیسٹرول کی ڈیپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، پلیک بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پلیک تھرومبس میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے برین کے جس حصے میں بن جائے اس کے اگلے حصے میں خون کی فراہمی معطل ہو جاتی ہے. تیسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے اسموکنگ. اسموکنگ میجر کاز ہے اسٹروک کا. پھر اسی طرح اوبیسٹی ہے، اور موٹاپا. جن لوگوں میں موٹاپا ہوتا ہے ان کا کولیسٹرول لیول بھی ہائی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے. ڈائبٹیز میں لائٹس ہے. 2021 میں 22 میں 23 میں اگر آپ پوری دنیا میں اموات کی شرح دیکھیں تو تیسرے نمبر پہ بگیسٹ کاز آف ڈیتھ ہے وہ یہ اسٹروک ہی رہا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. یہ بھی فرمائیے گا کہ جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کھانے پینے کی جو ہماری ہیبٹس ہیں جو ہم کھاتے ہیں اصل میں وہی ہم لے کے کیری کر کے چل رہے ہوتے ہیں. تو کون سی ایسی غذائیں ہیں جو کھانے سے ہی زیادہ خطرات بڑھتے ہیں؟ کیا وہ مرغن غذائیں ہیں؟ کیا وہ بہت زیادہ اسپائس والی ہیں؟ وہ کیا چیزیں؟ جی بہت شکریہ. اصل میں یہ آج کل آپ کو پتا ہے ہمارا سیڈینٹری لائف سٹائل ہے. ہم جتنی کیلوریز انٹیک کرتے ہیں اتنی ہم یوز نہیں کرتے، کنزیوم نہیں کرتے. اس وجہ سے ہمارا جو کیلوریز کا جو ڈفرنس بنتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ جو ڈفرنس بنتا ہے باڈی کا ایک ہیبٹ ہے کہ جو ایکسس میں ملتا ہے اس کو وہ فیٹ میں کنورٹ کر لیتی ہے. جتنا استعمال ہو گیا تو جتنی بھی آپ ہائی کیلوریز ڈائٹ لے گئے، اگر آپ ایکسرسائز پراپر نہیں کریں گے یا آپ کا سیڈینٹری لائف سٹائل ہے، مرغن غذائیں کھائیں گے آپ اس کے علاوہ ریڈ میٹ آپ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یا آپ فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا بی پی بھی ہائی ہوتا ہے، آپ کو کولیسٹرول بھی، اور اس کی وجہ سے آپ کو اسٹروک کے بہت زیادہ قریب جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. فرمائے گا فالج کی جو تشخیص ہے اور اس کا علاج ہے، ان دونوں کے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے. اچھا، فالج کی جو تشخیص ہے اس میں سب سے پہلے ہم پریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ میں علامات کیا کیا آ رہی ہیں. ایک نیمونکس ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں، اسے بی فاسٹ کہتے ہیں. جی. آپ کا بیلنس ڈسٹرب ہو گیا ہے، آپ کی آئی ویژن چلی گئی ہے، آپ کو فیس کا ایک سائڈ کا لکوا ہو گیا ہے، یا آپ کی آرم ایلیویشن نہیں ہو رہی، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ٹائملی اپنے جو ہیلتھ پرووائڈر ہیں 1122 یا ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے ٹائملی. یعنی اس میں پہلے 3 گھنٹے بہت اہم ہیں. جی یہ علامات ہیں اس کی. بیلنس کا بگڑ جانا، آپ کو سر میں بہت زیادہ درد، جسم کے کوئی حصے کا کام کرنا یا سن ہو جانا، آپ کا توازن بگڑ جانا، بولنے میں یکدم اچانک سے آپ کیا کوئی بولنا آپ کا ختم ہو گئے ہیں یا بولا نہیں جا رہا. تو یہ ساری علامات ہیں اسٹروک کی. اسٹروک کا جو علاج ہے جی اس کے لیے پہلے ہم کنفرمیشن کرنے کے لیے ہم سی ٹی اسکین کرتے ہیں، کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ایم آر آئی کرتے ہیں. سی ٹی اسکین میں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آیا کہ یہ کتنا اس کا ڈیمیج ہوا. اور اسکیمک اسٹروک کا اور ہیمریجی کا جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، اگر آپ کے پاس اسکیمک اسٹروک ہے تو اس میں جو آپ کا ایک آج کل پاکستان میں ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے، کیپیٹل ایسپائریشن آف سیریبرل ویسل تھرومبس. جو تھرومبس بنا ہے اس کو ہم اپروچ کرتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس میں ایک اور دوسرا ہے انٹرا وینس، ہم ٹی پی اے ٹیشو پلازمینوجین ایکٹیویٹر ہے، یہ انجیکشن لگاتے ہیں جس سے وہ تھرومبس ڈیزالو ہو جاتا ہے، اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. اگر ہیمریجک اسٹروک کی بات کریں تو اس میں جو آج کل جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ ہے کرینیوٹومی، جس میں ہم نے برین کا جو بلڈ جو پریشر ہے، جو ٹیشو جو بلڈ لیک ہونے کی وجہ سے ٹیشوز پہ پڑا ہے اس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے. اس میں کرینیوٹومی میں اسٹن کو اوپن کرتے ہیں، اوپن کر کے بون کو علیحدہ کرتے ہیں. وہ جو ہیماٹوما بن چکا ہے جہاں بلڈ لاس ہے اس کو ڈرین کرتے ہیں اور
ویسل کو ریپیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویسے تو ہم چاہتے تھے کہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکے، لیکن چونکہ اور بھی مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تو گفتگو ان سے بھی کرنی ہے. آپ کے وقت کا شکریہ ڈاکٹر عثمان اسلم صاحب، عثمان اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی اس سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ لیفٹ کی یہ سمٹمز ہیں. آپ نے 3 بیان کیے تھے فالج کے حوالے سے، لیفٹ، رائٹ اور آپ کا ایبڈومنل سے نیچے کا حصہ. تو اس کو کمپلیٹ کر دیجئے، پھر بہت سی چیزیں بھی میں نے پوچھنی ہے، وقت کم ہے. سمجھنی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ طب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ زیادہ اس میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ بیماری سے بچا جائے، یعنی لوگ فالج کا شکار ہی نہ ہوں، اس سائڈ پہ لوگ جائیں نہ، شکار ہونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہلے سیف کر لیں. ہاں جی، یہ اصل میں طب کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. جی، تو اس میں اگر ہمیں چیزیں سمجھ آ جائیں گی نا کہ فالج ہوتا کیوں ہے، تو ہم پھر اپنے گھر میں جو افراد ہیں، خصوصاً جو 40+ لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ان کو گھر میں والدین کو یا جو بزرگ ہیں ان کو ہم سیف رکھ سکتے ہیں، اور باقی جو روٹین میں نوجوان لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی جسم میں حرارت بڑھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت نے فطرت کا قانون رکھا ہوا ہے کہ چیزیں پھیلتی ہیں، حرارت سے چیزیں پھیل جاتی ہیں. یعنی گرمی میں ٹرین کی پٹری پھیل جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں. یہ تو مایا کی طرف بھی اگر چلے جائیں. اب ہوتا ہے یہ جیسے ہی حرارت کا لیول غذا کی وجہ سے، عادات کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، یا کوئی بھی میڈیسن کی وجہ سے ایسی چیزیں کوئی کھا رہا ہو جن میں جسم میں حرارت کا لیول بڑھ جائے، جو آج کل ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے، بہت سارے لوگ بغیر کسی ڈاکٹر کی تجویز کے ایسے ہی وٹامن لینے شروع کر دیتے ہیں، ملٹی وائٹامن. یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے کہ آپ میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے ہی نہیں اور آپ ایسے ہی لے رہے ہوں، تو اس سے بھی باڈی میں ان بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے حرارت بڑھے گی جسم میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بلڈ پریشر کو ہائی کریں گی یا اس طرح کے معاملات بنیں گے. اب جیسے ہی حرارت بڑھے گی تو مسکولر ٹیشوز پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو مسکولر ٹیشوز ہیں ان میں اسپیشلی جو دل ہے وہ جو پمپ کر رہا ہوتا ہے اس کے پمپ کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، اور خون کی سپلائی جیسے ہی ڈسٹرب ہوتی ہے تو جسم پیرالائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے بلڈ فلو ہی متاثر جب ہو جائے گا تو اسی کو فالج کہتے ہیں، اسی کو پیرالائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ابھی جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے نا وہ بڑی زبردست چیز ہے، بلاکیج. دوسرا جو مسئلہ ہے کلاٹ آ جانا، جیسے یہ ہوتا ہے دائیں سائڈ کا فالج. اچھا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر خشکی کا لیول بڑھ جاتا ہے جس سے نالیوں میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سکیڑ کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس میں بلڈ کا پریشر دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو جو برین کے اندر نروس ٹیشوز ہیں ان میں دباؤ سے خون کی لیکج ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم برین ہیمریج بھی کہہ سکتے ہیں. اگر زیادہ سویر ہو تو اس میں بڑا وہ خطرہ ہوتا ہے کہ مریض ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بچ جائے تو فالج ضرور اس کو ہوتا ہے. تو اس میں جو بلڈ پریشر اور بلاکج ہے یہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزیں بھی استعمال نہ کریں جن میں خشکی اور سکیڑ پیدا کرنے کی کیفیت زیادہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو تیسرا میں نے ذکر کیا تھا نا یہ ہے کہ جسم میں سردی کا لیول بڑھ جائے اور بلڈ کا جو سرکولیشن ہے وہ رک جائے. یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی وجہ سے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے جائیں، یہ بات بڑی آپ اہم بتا رہے ہیں، تو آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ اس میں سے 100 باتیں نکل رہی ہوتی ہیں تو مجھے مجبوراً پھر پوچھنا پڑتا ہے. خشکی والی علامات کیا ہو سکتی ہیں جس سے یہ فالج ہو سکتا ہے؟ خشکی میں یہ ہوگا کہ مریض کے 2-3 زہری علامات اس کو بنیں گی. ایک تو اس کا اثر دائیں سائڈ پہ آئے گا جو بھی علامت بنے گی. اچھا. اور دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ خون کے اندر دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا، وینز میں سکیڑ کی کیفیت بن جائے گی. اچھا، یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں خشکی سے لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں ہمارے ویورز کہ وہ کہیں اولیو آئل پینا شروع کر دیں، دیسی گھی پینا شروع کر دیں. خشکی ہوتی کیوں ہے؟ ہاں، اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مرغن غذائیں نہ کھائیں، جی، یہ بھی ایک سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ گڈ فیٹ اور بیڈ فیٹ اس کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے. اب جو پرانے وقتوں میں فالج کا علاج کیا جاتا تھا نا، لوگ جو فالج کے مریض ہوتے تھے کیونکہ وہ پھر اس کو ہم علاج تو عطائی کہیں گے کیونکہ وہ پراپر مزاجن نہ ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک بھی ہوتے تھے. وہ یہ دائیں سائڈ والا ہی فالج تھا. اس میں جو طب بحث کرتی ہے، جو طب یونانی اور آیورویدک میں ہے کہ وہ خشکی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حرارت بڑھانی پڑتی ہے.
جیسے لوگ لہسن کھاتے ہیں خون پتلا کرنے کے لیے جی اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، یا باقی جو بھی ہم میڈیسن لیں گے. آج کل ایک بہت معروف ایک فارمولہ چلتا ہے لہسن کا پانی، شہد اور اس میں ادرک کا پانی اور سیب کا سرکہ. اب یہ کام کیا کرتا ہے؟ یہ فالج کے لیے، کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کو صحیح کرنے کے لیے کیسے کام کرتا ہے؟ چیزیں تو ساری گرم ہیں. یہ بیسیکلی کرتا ہے کہ اس خشکی کے لیول کو کم کر کے جو وینز کا سکیڑ ہے اس کو کھول دیتا ہے اور جو بلڈ فلو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دوسری طرف حرارت نہ بڑھ جائے پھر؟ نہیں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ مریض کی علامات ٹھیک ہو جائیں تو ایز اے میڈیسن یہ لینا ہے نا، اس کو ایز اے فوڈ نہیں لینا. اوکے. تو اسی لیے طب میں، اور یہ بڑی میں بات کرنے لگا ہوں کہ طب اسلامی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ترغیب عملاً دی ہے کہ آپ کھجور کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کھیرا کھائیں. کبھی سوچا ہے اس پہ؟ کھجور اور کھیرا؟ ہاں، کیونکہ کھجور جو ہے لگاتار کھاتے رہیں گے تو جسم میں حرارت بڑھے گی. اب اس سے کوئی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرارت کو بیلنس کرنے کے لیے تربوز اور کھیرا ملا کر کھایا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے مزاج کو بیلنس رکھو. تربوز اور کھیرا نہیں، تربوز اور کھجور. تربوز اور کھجور یا کھیرا اور کھجور، دونوں چیزیں. ٹھیک ہے. اب دونوں کا کھجور گرم ہے اور تربوز اور کھیرا اس میں حرارت کو کنٹرول کرنے والے عنصر پائے جاتے ہیں، تری ہوتی ہے. اچھا، اب آپ باتیں میرا کوئی قصور نہیں، آپ خود مجھے باتیں دے رہے ہیں کہ پوچھ لیں. اب اس میں کھجور اور کھیرا اکٹھا ایک وقت میں کھایا جا سکتا ہے؟ تھوڑا وقفہ دے کے کھایا؟ نہیں، یہ اکٹھا کھائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. ارے سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کھجور کھائی، دوسری طرف آپ کھیرا کھا لیں. اگر آپ نے یہ دوپہر کے جو ہلکا پھلکا کھانا ہوتا ہے نا، کھجور اور کھیرا ملا کے کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی زبردست ایک بیلنس ڈائٹ رکھی ہے کہ نہ گرمی بڑھتی ہے نہ سردی بڑھتی ہے اور جسم کی نیوٹریشن بھی پوری ہو جاتی ہے. یہ بڑی ڈیفرنٹ بات ہے ویسے کہ کھجور اور کھیرا وہ آپ کو معتدل کر دے گا. اینی وے پلیز کیری آن. اس میں جو لوگوں کے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ وہ دیکھیں کہ مریض کا فالج دائیں سائڈ پہ ہے یا بائیں سائڈ پہ. اب یہ دو چیزیں، جو یہ فالج اسفل جو ہوتا ہے نا نیچے دڑ والا، یہ بہت ریئر ہے اور کم ہے، اس پہ ہم زیادہ بحث نہیں کرتے ٹائم کی کمی کی وجہ سے. لیکن یہ دائیں بائیں والا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر بائیں سائڈ پہ ہوگا نا تو اس میں ہمیں پھر وہ جو پرانا سٹائل تھا نا کہ کبوتر کی یخنی پلائیں جو گاؤں میں لوگ پہلے کرتے تھے اور اس کو دیسی مرغے بھون کے لیفٹ سائڈ والا، ہاں، اور اس کو ملٹی وٹامن، یہ ادھر گرم چیزیں چھوڑنی ہے. ادھر اس کو ویجیٹیبل پہ جانا ہوگا، اس کو شوربے والے جو سبزیاں ہیں وہ کھانی ہوں گی، بھنا ہوا گوشت چھوڑنا ہوگا، حرارت کم کرنی اور لائف سٹائل ایسا بنانا ہوگا کہ جس میں وہ مریض تھوڑا خوش رہے، اس کا وہ جو چڑچڑاپن، غصہ، سٹریس ہے وہ کم ہو. باقی میڈیسن ایمرجنسی میں یہ جو جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے اس میں بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ اگر کسی کو کوئی فوڈ میں چیز نہ بھی ملے تو خون پتلا کرنے والی میڈیسن وہ کم از کم ضرور استعمال کرے تاکہ اس کا کچھ کام چلے. اچھا حکیم صاحب، آپ بڑی ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں. اکثر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ مخالف نہیں جاتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز اس کی یوز نہ کرو. نارملی ہوتا یہ ریسرچ ہے نا دنیا میں. ابھی ہمیں یہ جدید میڈیکل سائنس میں جو ایمرجنسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سرجری ہے اب وہ اتنی زبردست ہے کہ بڑی کرونک ڈیزیز کا اس میں علاج ہے اور بڑی اچھی ریسرچ ہیں اور پوری دنیا میں اس پہ کروڑوں اربوں کا ایک بجٹ خرچ ہو رہا ہے، تو اس سے بھی استفادہ لینا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، پازیٹیو آپ کا یہ اسپیکٹ ہے بڑا. ورنہ تو طب والے کہتے ہیں نہیں بس طب کو ہی چھیڑنا، حکمت والے کہتے ہیں بس حکمت کو ہی چھیڑنا. طب میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے بھی فائدہ لینا چاہیے کیونکہ وہ نیچر کے قریب ہیں اور اس میں طب زیادہ یہ بحث کرتی ہے کہ ایسا لائف سٹائل بنایا جائے جس سے بیماریوں سے بچا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ سمجھا اب کہ ہر جو فالج ہے چاہے وہ لیفٹ کا رائٹ کا ہے، سوچے سمجھے بنا، تشخیص کیے بنا علاج نہیں کرنا. جیسے لوگ کہتے ہیں جنگلی کبوتر کھلاؤ کہ جی اس کو فالج ہو رہا ہے، پیرالائز ہو رہا ہے. وہ اگر بائیں سائڈ والا ہوگا وہ اور بڑھے گا، اس کا بلڈ پریشر اور ہائی ہوگا اور اس کے مسائل اور زیادہ ہوں گے، اس کی تکلیف بڑھے گی، اس کی پین بڑھے گی. یعنی یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہیں کہ یہ اس کی کیفیت کیا ہے، یہ گرمی کی وجہ سے ہے یا گرمی کی کمی کی وجہ سے. اچھا، اب یہ ہے حکیم صاحب کہ پتہ نہیں وقت واقعی جلدی گزر گیا یا باتوں میں جلدی گزر گیا، یہ مجھے سمجھ نہیں لگی. جب بھی آپ آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ جان سکیں آپ سے، لیکن معذرت چاہوں گا کہ وقت کی ہم قید میں رہتے ہیں. صرف 1 منٹ کا میسج چاہیے کہ آپ اپنے ہیلدی لائف سٹائل کو رکھیں کیونکہ میرے پاس بالکل نیک ٹو نیک ہے، کلوزنگ ہے، میں کلوزنگ میں سے ٹائم لے رہا ہوں. اس میں 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں ہر بندے کے لیے. ایک تو ہمیں اپنی ڈائٹ بیلنس رکھنی چاہیے اور دوسرا صبح اٹھ کے واک کرنا، یہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے.
اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ بغیر کسی ڈاکٹر یا معالج کے یا کسی طبیب کے مشورہ کے کوئی بھی سیلف میڈیکیشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ وہ سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے ایسے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں کہ بندہ ایسے امراض میں گر جاتا ہے. تو یہ 3-4 بنیادی چیزیں اگر ہم سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ محفوظ رکھے گا لوگوں کو. حرکت میں بڑھ کر جیسے آپ کہہ رہے ہیں غذا ٹھیک رکھیں اور ایکسرسائز کو ایکسرسائز کریں اور سیلف میڈیکیشن لوگ نہ کریں. اس میں کسی بھی معالج یا طبیب یا ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر کے کوئی بھی دوائی کھانا چاہیں تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مشورہ کر لیا کریں. چلو حکیم رسول اللہ گوندل صاحب سے رابطہ کر لیا کریں. ہو قریب ہو یا جو اچھا کوالیفائڈ معالج ہو. عطائیوں سے بھی بچنا چاہیے. آج کل اصل میں نا یہ بھی ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا, یہ جو سوشل میڈیا کی میڈیکیشن کا سٹائل ہے نا کہ میں نے ادھر سے سنا, اس نے یہ ٹوٹکا بتایا اور اس نے یہ کہہ دیا, فلاں نے بتا دیا, ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اکثر لوگ عطائی ہوتے ہیں اور وہ غلط چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگ پھر کیونکہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں, مزاج کا نہیں پتہ ہوتا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا نہیں پتہ ہوتا, فعال و اثرات کا نہیں پتہ ہوتا, جس وجہ سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو مشورہ کے بغیر یا کسی کو کوئی ریسرچ کر کے, آج کل جدید دور ہے, چلو کسی بھی ایسے سورس سے کہ اس کو تسلی ہو جائے, پھر ایسی چیزیں ٹھیک ہے جی. نتائیوں سے بچے ورنہ وہ پھر آپ کے لیے بڑے وبائی ہو سکتے ہیں, بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی بڑا شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. امیر حمزہ آپ آئے, آپ کہنے کا شکریہ, اور موجود رہے ہمارے ساتھ حکیم نصر اللہ گوندل صاحب. سر آپ کہنے کا بہت شکریہ, اور معذرت میری ایک دفعہ پھر قبول کر لیں کہ ہم بہت کچھ جاننا چاہ رہے تھے لیکن وقت کی قید رہی. یہ بھی پھر روٹین میں انشاءاللہ پھر ہوگی جی ملاقات. تھینک یو ویری مچ. لے جی پروگرام ختم ہو گیا. صرف 2 جملے بولوں گا کہ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. اس جسم اور صحت کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی عمرے کے بعد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.